जी अस्सलाम वालेकुम। गांधी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग की तरफ से मैं आप सब ख़वातीन हजरात को आज के इस हमारे वॉइस ऑफ रिसर्च के पहले सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। हमने ये एक नया नई एक सीरीज कहें या एक नया प्रोग्राम कहें, ये हमने शुरू किया है जिसका मकसद दुनिया भर से उन स्कॉलर्स और रिसर्चर्स को प्लेटफॉर्म और एक मौका मुहैया करना है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपने रिसर्च के मौजू से मुतलिक लोगों को आगाह करें। आज हमारे साथ अमार साहब मौजूद हैं। दो हाफ होंगे, पहले हाफ में 45 मिनट के अंदर वो अपनी रिसर्च प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद जो बकिया 45 मिनट का टाइम होगा उसके अंदर आप खवातीनों हजरात को सवाल करने का मौका दिया जाएगा, जिसका बाद में अमार साहब जवाब देंगे और हमारे पास टोटल इसके लिए 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा होगा। इससे मजीद एक्सटेंड हम देख लेंगे अगर हमारे साथ या और जो भी स्कॉलर होगा बाद में, अगर उसके बाद टाइम होता है और हमें ज़रूरत महसूस होती है तो हम कुछ टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ एक दो सवाल लेने के लिए। तो आज हमारे साथ मौलाना अमार खान नासिर साहब मौजूद है। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। अ, उनके तहकीक का मौजू जिस पे वो आज लब कुशाई करेंगे वो है तौहीन रसालत का मसला। और उसके लिए सर मैं आपको दावत दूंगा कि आप हमारे सामने इस मौजू से मुतल्लिक काइंडली अपनी प्रेजेंटेशन दीजिए। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने इस नए प्लेटफॉर्म के लिए पहली गुफ्तगू के लिए मुझे दावत दी। जिस उन्वान पर मौरूज़ात पेश करने का के लिए कहा गया है वो तौहीन रिसालत का ब्लास्फेमी का मसला है, और मैं अपनी मुख्तसर गुफ्तगू में एक जायज़ा पेश करने की कोशिश करूँगा। तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब का मामला, ये इस्लामी रिवायत में जो बुनियादी मसादिर हैं, कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, उनमें किन किन पहलुओं से ज़ेर बहस आया है, और फिर बाद में हमारी जो कानूनी और फ़िक़ही रिवायत है उसमें इसको किस तरह देखा गया है, सहाबा के वाक़यात और आसार में कौन से पहलू सामने आते हैं, और उसके बाद फिर जब मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र कायम हुए हैं और इस्लामी कानून के बारे में बाकायदा कानूनी अंदाज में आरा कायम की गई हैं, तो हमारे फ़िक़ही मकातब फ़िक्र में इस मसले को, यानी इसके जो कानूनी पहलू हैं जिनका ताल्लुक़ रियासत से है, उनको किस हवाले से देखा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में, या कुरान मजीद के बारे में, या इस्लाम की तालीमात के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनके बारे में मुआशरे में मुसलमानों के जो मुखातब मदऊ गैर मुस्लिम हैं उनकी तरफ से एक मनफी रद्द-ए-अमल सामने आए, जो बाज़ सूरतों में ये शक्ल भी इख्तियार करे जिसको हम तौहीन व तनकीस कहते हैं। तो ये मामला तो हमें मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा को अपनी दावत के दौरान में पेश आया। ना सिर्फ आपको बल्कि जितने भी अम्बिया थे, जब उन्होंने अपने माशरों में माहौल से मुख्तलिफ एक दावत पेश की और ये पैगाम दिया कि मुआशरे में लोग जिस चीज़ को मान रहे हैं, जिस पर अमल कर रहे हैं, वो बातिल है, और अल्लाह ताला की तरफ से एक नबी को मबूस किया गया है ताकि वो उसकी इस्लाह करे और उनको हक बात बताए। तो ज़ाहिर बात है इस पर एक मनफी रद्द-ए-अमल का सामना उनको करना पड़ा, जिसमें तौहीन व तनकीस भी शामिल थी, इज़हार सानी भी शामिल थी, कई सूरतों में अम्बिया को और उनके मानने वालों को कत्ल तक की, यानी इसकी पादाश में कत्ल होने जैसे जो सूरत हाल है उसका भी सामना करना पड़ा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और आपके मानने वालों को इसका सामना था, और इस तनाजुर में कुरान मजीद में ये रवैया मुखालिफिन का जगह जगह ज़ेर बहस आया है, और उस ज़मन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मुत्तबीन को भी कई अहम मौक़े पर ज़रूरी हिदायत दी गई है। ये मुशरिकीन मक्का उनकी तरफ से भी इस तर्ज़ अमल का या इस रिस्पॉन्स का सामना था। फिर अहले किताब में से यहूद की तरफ से भी इस रवैये का
یا اس انداز کے رد عمل کا سامنا تھا، اور خود مسلمانوں کے اندر ایک جماعت مدینہ منورہ میں ایسی شامل تھی جو بظاہر مسلمانوں کے دائرے میں اپنے آپ کو شمار کرتی تھی، لیکن بباطن ان کی وابستگیاں، وفاداریاں کچھ مختلف تھیں۔ تو منافقین کا عنوان جن کو ہم دیتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی اس طرح کی آپ شرارتیں کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے رویے کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی مہمات کا عنوان ہم دے سکتے ہیں، وہ بھی وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی تھی، جو جن میں مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا، اور اسی کے ضمن میں آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے مشن کے بارے میں ایسے کلمات یا ایسی باتیں کرنا جو توہین کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو تینوں گروہوں کے حوالے سے یہ اس طرز عمل کا سامنا تھا۔ تو قرآن مجید نے مکی صورتوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو اس پر تسلی دینے کا اور ان کا حوصلہ بندھانے کا کام کیا، اور جو مخالفین تھے ان کا اللہ کے ہاں، اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کس انجام سے دو چار ہوں گے۔ تو مکی صورتوں میں تو اس طرح کے رویوں پر اس طرح کے تبصرے ہمیں عام طور پر ملتے ہیں۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو مدنی صورتوں میں منافقین کے حوالے سے اور اہل کتاب خاص طور پر یہود کے حوالے سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ تدریجاً قرآن مجید کا انداز یا رہنمائی کا جو اسلوب ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ تو مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اہل ایمان کو یہ تلقین کی ہے کہ مشرکین کی طرف سے اور اہل کتاب کی طرف سے آپ کو ایسی باتیں سننا جن سے آپ کو اذیت ہو، یہ صورتحال کا سامنا تو آپ کو رہے گا، لیکن آپ اگر ثابت قدم رہیں، صبر سے کام لیں، عفو و درگزر سے کام لیں، تو اس کے نتیجے میں ہی اچھے وقت آئیں گے، اور انجام بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے اچھا ہوگا۔ اس طرح سورہ بقرہ میں اور پھر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے جو بعض اوچھے ہتھ کنڈے تھے یا اوچھے طریقے تھے رسول اللہ کی توہین و تنقیص کرنے کے، جن میں مثال کے طور پر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایسے الفاظ سے خطاب کرنا، مخاطبت کے لیے ایسے اسالیب اختیار کرنا، اور اس میں زبان کی کجی سے یا زبان کے ہیر پھیر سے ایسے مفاہیم پیدا کرنا جن کے اندر توہین مضمر ہوتی تھی، تو قرآن مجید نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں سے کہا کہ یہ جو کلمات یہود بولتے ہیں اور زبان کے ہیر پھیر سے ان کا مفہوم بدل دیتے ہیں، تو ایک تو مسلمان وہ کلمات بولنے سے گریز کرے تاکہ ان کے پردے میں، یعنی ان کلمات کے بولنے کا جو عام معمول ہے اس کو تبدیل کر دیں، تاکہ اس کے پردے میں یہود اپنا جو خوب سے باطن ہے اس کا اظہار نہ کر سکے۔ اور یہود کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اس طرح سے وہ اپنے جس بغض کا، جس حسد کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ یہ طریقہ اختیار کر کے کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ منافقین کے رویے کا اور اس کا ذکر بھی ہوا ہے کئی جگہوں پر۔ مثال کے طور پر سورہ منافقین میں باقاعدہ بعض منافقین کے تبصرے اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں کہ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر مسلمانوں میں اور منافقین کے مابین کچھ کھٹ پٹ ہوئی، تو بعض منافقین نے یہ تبصرہ کیا، یہ توہین آمیز تبصرہ کیا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم جب مدینہ واپس پہنچیں گے تو ہم ان ذلیل لوگوں کو جن کو ہم نے پناہ دی ہوئی ہے ان کو ہم نکال دیں گے مدینے سے۔ تو قرآن نے یہ تبصرہ نقل کیا ہے اور اس پر ان کو وعید بھی سنائی ہے۔ سورہ توبہ میں بھی منافقین کے اس طرح کے تبصرے جو وہ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بنا کر تعریضاً، کنایتاً، بعض دفعہ تصریحاً بولتے تھے، ان کا ذکر کیا ہے۔ اور سورہ احزاب میں زیادہ واضح انداز میں ان منافقین کے لیے جو
مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کی ایذا رسانی کو، ان کو اذیت پہنچانے کو باقاعدہ ایک مہم کی شکل دیے ہوئے تھے۔ تو سب سے زیادہ سخت تبصرہ یا ایک طرح کی وارننگ وہ ہمیں سورہ احزاب میں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ازواج کے بارے میں، آپ کے گھر والوں کے بارے میں جو مختلف قسم کی پروپیگنڈا مہم چلائی جاتی تھی، ان کے تناظر میں سورت کے آخر میں باقاعدہ ایک دھمکی دی ہے، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، کہ یہ لوگ اگر باز نہیں آئیں گے، دو تین گروہوں کا ذکر کیا ہے، تو پھر ہم آپ کو ان کے خلاف اقدام کے لیے نہ صرف اجازت دیں گے بلکہ آپ کو ان کے خلاف ابھاریں گے کہ آپ ان کا طاقت سے ان کے شر کا، ان کے فساد کا خاتمہ کریں۔ تو یہ میں نے جو مختلف مقامات پر توہین اور تنقیص جیسے رویوں پر اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی کی ہے، جو تبصرہ کیا ہے، جو قرآن مجید میں مذکور ہے، میں نے اس کا ملخص آپ کے سامنے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں اس حوالے سے مختلف واقعات ملتے ہیں، اور وہ واقعات دونوں نوعیتوں کے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی آیات میں، زیادہ تر آیات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس رویے پر صبر کا اور اعراض کا اور درگزر کا سبق دے رہے ہیں اور تلقین کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت کے مصلحت سے اور حکمت کے پہلو سے اس رویے سے درگزر کرنا ہی بہتر ہے، اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخر میں حالات کو بہتر کر دے گا۔ لیکن سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن بھی بیان کیا ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو اس طرح کے عناصر کے خلاف طاقت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو احادیث میں جو ہمیں واقعات ملتے ہیں، اس میں بھی ہمیں یہ دونوں نوعیت کے واقعات ملتے ہیں۔ یعنی بہت سی مثالوں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نظر سے کام لے رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں، اور تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، بلکہ اپنے صحابہ کو بھی تلقین کر رہے ہیں۔ اور بہت سے واقعات میں ہمیں ایسا یہ دکھائی دیتا ہے کہ جہاں کچھ لوگوں کا شر یا کہ کچھ لوگوں کا فتنہ اس طرح منظم ہو رہا ہے، اور اس کے نقصانات، اس کے سیاسی نقصانات، اس کے دعوتی نقصانات رسول اللہ کے کام پر پڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، مخالف ہیں، ان کو تقویت مل رہی ہے، تو اس طرح کے بہت سے عناصر کے خلاف ہم نے اقدامات بھی کیے۔ تو دونوں طرح کے واقعات ہمیں حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر منافقین میں ہم نے ابھی ذکر کیا عبداللہ ابن ابی، اس کا طرز عمل تو مسلسل ایسا ہی تھا۔ وہ جنگ کے موقعوں پر عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور گھر والوں کے حوالے سے، عام مسلمانوں کے حوالے سے وہ مسلسل ایک تحقیر آمیز رویہ، توہین آمیز رویہ اس کا رہتا تھا۔ اور ابھی جو سورۃ المنافقین کی ایک آیت کا میں نے حوالہ دیا، جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ نقل کیا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو روایات میں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی کا، عبداللہ ابن ابی ہی کا تبصرہ تھا۔ پھر اسی طرح جو عفق کا واقعہ ہے، یعنی سیدہ عائشہ کے بارے میں جو بہتان گھڑ کر اس کو عام کر دیا گیا، اور پورے مدینے میں وہ ایک طرح سے ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا کچھ عرصے کے لیے، تو اس کے پیچھے بھی سرکردہ شخصیت اور اس کے پیچھے سرگرم کردار وہ عبداللہ ابن ابی کا ہی تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صرف نظر کیا، اور ابن ابی کیونکہ یہ اپنے قبیلے کا بڑا سردار بھی تھا، اور کچھ بعض پہلوؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعزاء پر اس کے احسانات بھی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعراض کا اور درگزر کا طریقہ اختیار کیا، اور بعض مواقع پر اگر صحابہ میں اس کے حوالے سے ایک جھگڑا یا ایک نزاع کی کیفیت پیدا ہوگی، تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو ٹھنڈا کیا، اور بلکہ یہاں تک کہ جب اس کی وفات ہوئی تو
آپ نے اس کی جو قبائلی حیثیت تھی اس پہلو سے بھی اور دوسرے پہلوؤں سے بھی اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنی قمیض دی تاکہ اس میں اس کو دفن کیا جائے۔ تو اس کے حوالے سے اور دوسرے منافقین کے حوالے سے بھی آپ کا رویہ عموماً یہی رہا۔ مدینہ میں جو یہود تھے ان کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ ان میں سے جہاں تو انہوں نے گروہی طور پر کسی جنگ کے موقع پر مسلمانوں سے بدعہدی کی تو وہاں تو ان کے خلاف اقدام کیا گیا، لیکن یہ جو ان کا روزمرہ کا معمول تھا، رسول اللہ کو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم بد دعا کے الفاظ میں آ کے سلام کہنا اور اس طرح کے دوسرے کلمات، تو اس سے عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گریز ہی کیا اور کوئی اقدام اس حوالے سے ہمیں روایات میں نہیں ملتا۔ اسی طرح ہمیں بعض جو کم تربیت یافتہ یا غیر تربیت یافتہ مسلمان ہیں، عرب تھے، عربی نوعیت کے تھے، یا ایسے لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستی اور مقام کا اس طرح ادراک نہیں تھا۔ قرآن مجید نے بھی بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے سورۃ الحجرات میں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے واقعات بھی منقول ہیں کہ کسی نے بدتمیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا، کسی نے آپ کی چادر آپ کی پکڑ کر کھینچی، کسی نے آپ کے فیصلوں پر اعتراض کیا کہ یہ فیصلہ تو آپ نے دیانتداری سے نہیں کیا، اس کے پیچھے آپ کا کوئی اور محرک جھلکتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات پہ بھی تمام واقعات میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ہنس کر، کبھی تھوڑا سا ناراضی کا اظہار کر کے اس سے صرف نظر کیا۔ لیکن سیرت میں اور حدیث کی کتابوں میں ہمیں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب گوئی کو اور مسلمانوں کی حجب گوئی کو اور مسلمانوں کے خلاف کفار کے اور مختلف گروہوں کے جذبات بھڑکانے کو، مسلمانوں کی خواتین کے بارے میں نازیبا شاعری کرنے کو، اس کو باقاعدہ ایک مہم بنا لیا اور اس سے پوری مسلمانوں کی جماعت کو ایک غیر معمولی اذیت کی کیفیت لاحق ہو گئی، تو آپ نے بعض ایسے لوگوں کے خلاف اقدام بھی کروایا۔ اس میں کعب ابن اشرف کا واقعہ مشہور ہے۔ اس کا جرم صرف ایک ہی نہیں تھا، یعنی اس کو صرف سب رسول یا شتم رسول پر تو ماخوذ نہیں کیا گیا، لیکن جو اس کے جرائم کی فہرست ہے اس میں ایک نمایاں جرم یہ بھی تھا۔ اس کے خلاف اس کے علاوہ اس نے بدعہدی بھی کی تھی، مکے کے قریش کے ساتھ مل کے جنگ کی ایک اسکیم بھی تیار کی تھی، پھر رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کی خواتین کے بارے میں مسلسل وہ ہجویہ شاعری بھی کہتا رہتا تھا۔ تو اس کو آپ نے پھر باقاعدہ ایک مہم بھیج کر قتل کروا دیا، اور وہ ایک وارننگ تھی یہود کو کہ اگر اس طرح کا رویہ عہد معاہدے کرنے کے بعد اگر اس طرح کا رویہ ان میں سے کوئی اختیار کرے گا، اور خاص طور پہ وہ اتنا نمایاں اپنے قبیلے کا سردار تھا، نمایاں قائدانہ حیثیت رکھنے والے لوگ اگر یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کا رد عمل اس شکل میں آئے گا۔ اس طرح مکہ فتح ہونے کے موقع پہ جو چند لوگ جن کو آپ نے عام معافی سے مستثنا کیا تھا، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ کی حجب گوئی کو اور توہین اور تنقیص کو ایک باقاعدہ مہم کی شکل دے دی تھی، اور خاص طور پر عرب میں جو ایک شاعری کا میڈیم تھا اس کو انہوں نے خاص طور پہ استعمال کیا۔ تو ابن خطل کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ابن خطل یہ پہلے اسلام لانے کے بعد مرتد بھی ہو گیا تھا، پھر اس نے مکہ میں 2 باندیاں تھیں اس کی جو گانے کی ماہر تھی، تو ان کو یہ باقاعدہ ایسی شاعری مہیا کرتا تھا اور ان کے ذریعے سے ایسی مجالس تسلسل سے منعقد کرواتا تھا جو اسی طرح کے مضامین پر مشتمل ہوتی تھی۔ تو آپ نے اس کو اور اس کی دونوں باندیوں کو بھی فتح مکہ کے موقع پہ قتل کروا دیا تھا۔ اس طرح ایک اور خاتون کا ذکر ملتا ہے، اسماء بنت مروان، یہ بھی ایک عرب کے قبیلے میں تھی، اور اس کی حیثیت بھی اسی طرح اپنے قبیلے میں ایک بڑی شاعرہ کی اور ایک بڑی زبان آور خاتون کی تھی، اور اس کا بھی اسی طرح کا طرز عمل تھا، تو آپ نے اس کو بھی مہم بھیج کر قتل کروا دیا تھا۔ اور اس طرح کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جب کچھ صحابہ نے اپنے گھر میں اپنے متعلقین میں کچھ لوگوں کی
مسلسل توہین و تنقیص اور سب و شتم سے اور بار بار ان کو سمجھانے کے باوجود جب ان کی طرف سے یہ رویہ جاری رہا تو ایسے واقعات بھی ایک دو ملتے ہیں کہ بعض صحابہ نے کافی انتظار کرنے کے بعد اور کافی تحمل کا مظاہرہ کرنے کے بعد کسی موقع پر پھر ان کو ایسے لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو مدینے میں ایک صحابی تھے نابینا، تو ان کی باندی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی باندی یہودیہ تھی، اور لیکن وہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا باتیں کرتی رہتی تھی۔ تو ایک دن پھر انہوں نے اشتعال میں آ کر اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح عمیر ابن امیہ نام کے ایک شخص کا ذکر ملتا ہے، اس نے اپنی بہن کو قتل کر دیا اس جرم میں۔ تو ان دونوں واقعات کے بارے میں روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب یہ آپ کے علم میں لائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ قتل کی وجہ ہے، محرک ہے، تو آپ نے ان کا حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن آپ نے پھر ان دونوں کے خون کو ہدر کر دیا، یعنی ان کا قصاص پھر نہیں لیا، یہ کہا کہ ان کا کوئی قصاص نہیں ہوگا۔ تو یہ اس نوعیت کے جو نمایاں واقعات حدیث و سیرت میں ملتے ہیں، یہ میں نے ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے ہاں بھی ہمیں یہ ملا جلا رویہ توہین اور تنقیص کے واقعات کے حوالے سے ہمیں ملے جلے آثار ملتے ہیں، لیکن ایک عمومی رجحان جو ہمیں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جن مصلحتوں کی بنیاد پر وہ دعوت کی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، یا مسلمان ابھی اس کو سیاسی طور پر اس طرح کے معاملے کو اس کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہو گئی تو صحابہ کے ہاں ہمیں عمومی رجحان یہ دکھائی دیتا ہے کہ اب اسلام کا جب غلبہ قائم ہو گیا ہے اور غیر مسلموں کو خاص طور پر یہود اور نصارہ کو اس میں اس شرط پر رہنے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے زیر دست بن کر رہیں گے اور اسلام کی بالادستی اور اس کے غلبے کو قبول کر کے رہیں گے۔ تو اس تناظر میں صحابہ کے ہاں ایک رجحان بڑا نمایاں دکھائی دیتا ہے کہ سب و شتم کے واقعات کو یا توہین کے واقعات کو اب اس طرح ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا جیسے پہلے کسی وقت میں کیا جاتا تھا۔ تو اگرچہ مختلف واقعات میں ہمیں ان کا رد عمل اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ مختلف دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ جو زیادہ اسٹرکٹ رویہ ہے یہ بھی ہمیں کافی نمایاں دکھائی دیتا ہے کہ اب اس طرح کے واقعات کو اس طرح لائٹلی نہیں لیا جائے گا، اس طرح ہلکے انداز میں نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ تو واقعات بہت سے ہیں، سیدنا ابوبکر کے مختلف واقعات ہیں ان کے دور میں۔ ایک تو ان کا قولی اثر ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی کی توہین پر قتل کی سزا اگر دی جا سکتی ہے تو یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، انبیاء کے علاوہ کسی اور آدمی چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو اس کی توہین پر قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ انبیاء کا ہی مقام ہے کہ ان کی توہین پر یہ سزا دی جائے۔ اس طرح ایک واقعے میں انہیں پتہ چلا کہ کسی خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی مذمت میں اور آپ کی شان کی تنقیص میں کچھ اشعار کہے ہیں، تو وہاں کے مقامی عامل نے بعض روایات میں کہ اس کے دانت نکلوا دیے، بعض میں ہے کہ شاید اس کا ہاتھ کٹوا دیا، یا اس طرح کے مختلف واقعات ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر نے اس کو یہ کہا کہ یہ تم نے ایک سزا نافذ کر دی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کو ریپیل نہیں کرتا، لیکن شتم رسول پر جو قرار واقعی سزا بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو موت کی سزا دے دی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اثر منقول ہے جس میں وہ مسلمان اور غیر مسلم کے معاملے کو الگ الگ بیان کر کے وہ اس معاملے کی نوعیت پر اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اگر کوئی مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی شان کے بارے میں گستاخی کرے تو یہ اس کا ارتداد شمار ہوگا،
یعنی ایسا کہنے سے اس نے گویا اپنا ایمان کھو دیا اور وہ ارتداد کے دائرے میں چلا گیا، تو اس سے کہا جائے گا کہ اس سے توبہ کرے اور دوبارہ اسلام قبول کرے، اور ورنہ پھر اس پر ارتداد کی سزا نافذ کی جائے گی۔ اور اگر غیر مسلم ہے، معاہد ہے، تو اس کے ساتھ معاہدہ مسلمانوں کا اس شرط پر تھا کہ وہ مسلمانوں کے دین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی حرمت کو اور ان کی عزت کو مجروح نہیں کرے گا۔ تو اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس سے اس کا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں نہیں رہا، تو اس پر بھی اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح کا اثر عبداللہ ابن عمر سے بھی منقول ہے۔ عمرو ابن العاص، یہ کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جس میں صحابہ نے نسبتاً تھوڑے لچکدار رویے کا مظاہرہ کیا۔ تو عمرو ابن العاص مصر میں تھے، تو وہاں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک مسیحی پادری نے یا راہب نے کوئی گستاخی کی بات کہی، اور ایک دوسرے صحابی جن کا نام عرفہ ابن حارث بیان ہوا ہے، انہوں نے اس پر اشتعال میں آ کر اس مکہ مار کر اس کی ناک توڑ دی۔ اس نے اپنے عقیدے کے مطابق ایسی بات کہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا تنقیص پر کو مستلزم تھی، تو عرفہ ابن حارث نے اس کی ناک توڑ دی۔ لیکن عمرو ابن عاص وہاں کے امیر تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ یہ تو ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم نے ان کو عہد دیا ہوا ہے، تو اس نے اپنے عقیدے کا بیان کیا، اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے، تو اس پر ہمیں یعنی اس طرح کا رد عمل نہیں دینا چاہیے۔ تو ان دونوں حضرات کے مابین کچھ بحث ہوتی ہے۔ عرفہ ابن حارث کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ تو ضرور کیا، لیکن معاہدہ اس شرط پر نہیں کیا کہ یہ ہمارے دین یا ہمارے مذہب یا ہمارے پیغمبر کے بارے میں جو چاہیں وہ کہتے رہیں۔ معاہدہ اس شرط پر ہے کہ یہ ہمارے دین کی بھی حرمت کا اور اس کی عزت کا اور ناموس کا لحاظ رکھیں گے۔ تو بس اس مکالمے سے زیادہ اس واقعے میں کچھ بیان نہیں ہوا، یعنی اس کے بعد پھر عمرو بن العاص نے یا عرفہ ابن حارث نے یہ اصرار نہیں کیا کہ اس آدمی کو پکڑ کر اس کو اس کے علاوہ مزید کوئی سزا دی جائے۔ اسی نوعیت کا واقعہ سیدنا معاویہ کے حوالے سے بھی منقول ہے، ان کی موجودگی میں بھی۔ ابن یامین ایک یہودی تھا، تو اس نے کعب ابن اشرف کے واقعے کے بارے میں یہ تبصرہ کیا کہ کعب ابن اشرف کو جو قتل کیا گیا تو وہ اخلاقی طور پر غلط تھا، اس کے ساتھ بدعہدی کی گئی کیونکہ وہ خفیہ مہم بھیج کر اس کو قتل کروایا گیا تھا۔ تو سیدنا معاویہ وہاں موجود تھے، اور ایک دوسرے صحابی محمد ابن مسلمہ کا ذکر آتا ہے۔ تو ان دونوں کے مابین بھی اس مسئلے پر ایک مکالمہ سا ہوا۔ محمد ابن مسلمہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ کہہ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص اور توہین کی ہے، اور اس کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ پھر مزید کوئی تفصیل واقعے میں مذکور نہیں ہے، نہ انہوں نے اصرار کیا، اور سیدنا معاویہ نے پہلے بھی اس کو ایک طرح سے نظر انداز کیا، اور اس پر کوئی زیادہ مواخذہ انہوں نے نہیں کیا۔ ایک واقعہ سلمان فارسی کا وہ زیادہ دلچسپ ہے۔ سلمان فارسی پارسی پس منظر کے تھے، ایران سے آئے تھے، تو ان کا یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک جگہ وہ لشکر میں مسلمان ساتھیوں کے ساتھ تھے، تو وہاں مسلمانوں کے ایک امام نے سورہ مریم پڑھ کے سنائی، اور سورہ مریم میں ظاہر ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کی نفی ہے اور ان کے ایک خدا کا بندہ ہونے کا ذکر ہے۔ تو وہ سورت سن کر وہاں ایک آدمی نے جو غالباً مسیحی ہوگا، اس نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا اور سورت کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں کچھ نامناسب نازیبا کلمات کہہ دی۔ اس پر وہاں جو مسلمان تھے انہوں نے پکڑ کر اس کو مارا، اس کی پٹائی کی، خون آلود کر دیا۔ وہ شکایت دے کر سلمان فارسی کے پاس پہنچا، تو سلمان فارسی نے اس کو کچھ سمجھانے کے بجائے وہ مسلمانوں کو آپ نے کو ڈانٹا اور تنبیہ کہا کہ دیکھو تم لوگ عرب کے لوگ، تم تو بہت ہی ایک ایسے دین کے پیروکار تھے کہ جو بدترین دین تھا، تم ہر چیز کی پوجا کرتے تھے، پتھروں اور اس طرح کی چیزوں کو پوجنے لگ جاتے تھے، تمہاری اخلاق کی حالت اتنی بری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے سے تم پر بڑا احسان کیا، اپنا دین تمہیں دیا، اپنا پیغمبر بھیجا، اپنی کتاب دی، تو یہ سارا کچھ ملنے کے بعد اب تمہارے اندر یہ نخوت نہیں پیدا ہونی چاہیے
کہ جو آدمی بھی جہاں بھی کوئی آدمی اسلام کے یا اس کے خلاف بات کرے گا تم اس پر اس طرح ٹوٹ پڑو گے. تم اس کو اللہ کی نعمت جان کر اس کی قدر کرو اور خدائی فوجدار نہ بنو. انہوں نے عربی میں جو تعبیر استعمال کی اس کا اردو میں کم و بیش مفہوم بنتا ہے کہ لوگوں پر اب خدائی فوجدار بن کر ان کا مواخذہ نہ کرو. جب تمہیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے تو تم ان کے سامنے ایسی آیتیں یا ایسی صورتیں پڑھتے کیوں ہو جس پر وہ ایک رد عمل ظاہر کریں یا اپنے رد عمل کو روک نہ سکیں. تو یہ چند واقعات ہیں جو ہمیں صحابہ کے آثار میں ملتے ہیں، اور اس سے ہمیں یعنی وہ لچک بھی اس میں ہمیں مل جاتی ہے. وہ کئی موقعوں پر اعراض بھی کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم نے معاہدہ کر کے ان کو ہم نے اپنا ایک ذمہ بنا رکھا ہے، اس معاہدے کے بھی کچھ مضمرات ہیں. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا عقیدہ ان کے عقیدوں سے ٹکرا رہا ہے، مختلف ہے، تو ان کے اندر ایک رد عمل پیدا ہونا اور بعض دفعہ اس کا اس طرح اظہار ہو جانا یہ قابل فہم ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو نبی کی حرمت ہے وہ قائم رہنی چاہیے، اور اس کو اس کی ظاہر اجازت نہیں دی جا سکتی یا اس کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا کہ غیر مسلم ہمارے پیغمبر کے بارے میں یا ہمارے دین کے بارے میں جو چاہیں کہتے رہیں اور ان کا کوئی مواخذہ اس پر نہ کیا جائے. تو صحابہ کے آثار سے ہمیں عموماً یہ تصویر ملتی ہے. اب اس کے بعد یہ اگر سارا پس منظر ہمارے سامنے ہو تو فقہی روایت میں اس حوالے سے جو نقطۂ نظر اختیار کیے گئے ان کو سمجھنا ہمارے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے. ہماری جو فقہی روایت ہے اس میں ہمیں قانونی نقطہ نظر سے، یعنی قانون اس معاملے کو کیسے دیکھے گا. اگر ریاست کے سامنے شتم رسول کا یا سب رسول کا کوئی واقعہ آئے تو وہ اس کو کیسے ڈیل کرے گی. تو اس میں براڈلی 3 نقطۂ نظر ہمیں ملتے ہیں، بڑے نقطۂ نظر. امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یعنی مالکی فقہ میں اور حنبلی فقہ میں ان میں زیادہ سخت ایک موقف ہے. اور ان دونوں ائمہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ ایسا عدالت میں آئے گا تو سب رسول کرنے والا یا شتم رسول کرنے والا جس نے ارادتاً اور واضح الفاظ میں یا کنایتاً رسول اللہ کی یا قرآن مجید کی توہین کی ہو، تو قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس میں مذہب کا فرق نہیں دیکھا جائے گا اور اس کو سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے گا. تو یہ حضرات مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق نہیں کرتے، یعنی ان سے جو معروف اور مشہور اقوال منقول ہیں ان کے مطابق. بعض مختلف اقوال بھی ہیں لیکن مالکی فقہ میں اور حنبلی فقہ میں جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے یا جو ان کا ایک آفیشیل موقف سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے. تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو اس کو توبہ کرنے کے لیے بھی نہیں کہا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. وہ توبہ کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو اللہ کے ہاں آخرت کے معاملے میں مل سکتا ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے، آخرت میں وہ عذاب سے بچ جائے گا. لیکن دنیاوی قانون کے لحاظ سے اس کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا. یہ معاملہ ذمہ کا ہے، غیر مسلم جو ہے اس نے اگر توہین کی ہے تو وہ اس کو قتل کیا جائے گا. اور ان کو البتہ غیر مسلم کے لیے وہ یہ امکان مانتے ہیں کہ وہ اگر توبہ اس شکل میں کرے کہ نادم ہو کر اپنے کفر پر نادم ہو کر اپنا مذہب ترک کر دے اور اسلام قبول کر لے، یعنی اس کی توبہ کا اتنا واضح اظہار ہو کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کے دائرے میں آ جائے، تو اس صورت میں اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کو اس جرم پر اس کی گردن اڑا دی جائے گی. تو فقہی روایت میں ایک زیادہ سخت موقف جو مالکیہ اور حنابلہ نے اختیار کیا وہ یہ. پھر اس کے بعد دوسرا موقف جس میں اس سے کچھ زیادہ لچک ہے وہ امام شافعی کے فقہ میں ہے. تو شوافی کا یہ کہنا ہے کہ اگر مسلمان توہین کا مرتکب ہو تو اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا،
اس کو توبہ کے لیے کہا جائے گا، اور وہ توبہ کر لے تو پھر اس کو قتل کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اور غیر مسلم اگر ایسا کرے تو آپ اس سے اس کا عقد ذمہ ٹوٹ جائے گا، جو اس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا وہ ٹوٹ جائے گا، اور اب اس کو دوبارہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اس سے توبہ کر کے یا اس پر ندامت کے اظہار کر کے یا تو دوبارہ اپنا معاہدہ اس کی تجدید کرے، یا اسے کہا جائے گا کہ تم اب ہمارے ذمہ میں شامل نہیں رہے تو تم ہمارا ملک چھوڑ دو، تم اس علاقے سے کسی اور جگہ چلے جاؤ، اور یا پھر اس کو اس جرم پر سزا دی جائے گی۔ تو قانونی ان کا قانونی نقطہ نظر یہ ہے کہ توہین کے ارتکاب سے غیر مسلم کا جو معاہدہ تھا مسلمان ریاست کے ساتھ ذمہ کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ایسے آدمی کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں، یا اس کو دوبارہ تجدید کا موقع دیا جاتا ہے، یا اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں ملک چھوڑ کر چلا جائے، اور یا پھر اس کو اس جرم کی سزا دی جائے گی۔ تو یہ تینوں آپشن شافعی فقہا بیان کرتے ہیں۔ اور اس معاملے میں سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لچکدار یا سب سے زیادہ ایک نرم یا ایک زیادہ فلیکسیبل نقطہ نظر وہ حنفی فقہا نے اختیار کیا۔ تو حنفی فقہا کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان سے اگر توہین یا اس طرح کی کوئی چیز سرزد ہوئی ہے تو یہ بنیادی طور پر اس کی ارتداد ہے، اور ارتداد کا جو قانون ہے کہ ایسے آدمی کو توبہ کے لیے کہا جائے اور وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اس میں تو وہ شافعی فقہا کے ساتھ متفق ہیں۔ البتہ حناف اس سے آگے ایک مزید بات یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان توہین کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ اپنے جرم سے منکر ہو جائے، وہ کہے کہ میں نے نہیں کیا، تو اس کے اس انکار کو ہی ہم توبہ کے قائم مقام فرض کر لیں گے، اس لیے کہ یعنی اس کا مفروضہ یہ ہے کہ مسلمان جان بوجھ کر تو توہین کر نہیں سکتا، حالت ایمان میں توہین نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے اس نے بے سوچے سمجھے یا غفلت کی کسی کیفیت میں یا کسی جذبات یا غصے کی کیفیت میں اس کی زبان سے کلمات نکل گئے ہیں، وہ اس کے دل کی مراد نہیں ہو سکتے، تو اس کو توبہ کا موقع دینا چاہیے۔ اور اگر وہ یہ کہنے کے بعد اصرار نہیں کر رہا بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان الفاظ پر قائم نہیں ہے، تو اس کے انکار کو بھی ہم اس کی توبہ کے قائم مقام ہی شمار کریں گے۔ جہاں تک کسی غیر مسلم کا تعلق ہے تو غیر مسلموں کے باب میں بھی احناف کا نقطہ نظر یہی ہے کہ غیر مسلموں کو جب ہم نے معاہدہ کیا تو جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کا مذہب ہے، اس پر قائم رہنا اور وہ عقیدہ رکھنا، یہ ہم نے ان کو ضمانت دی ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے اس معاہدے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو اس کا اگر تو اپنے دل میں اپنے عقیدے کے لحاظ سے تو وہ اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کی تعلیمات کو غلط ہی سمجھتے ہیں، وہ نعوذ باللہ ان کو جھوٹی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ کسی موقع پر اپنے اس عقیدے کا یا اپنے اس خیال کا اظہار کر دیں مسلمانوں کے سامنے، تو یہ بنیادی طور پر انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کہی، جو ان کا عقیدہ تھا اور جس عقیدے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہاں، یہ بات ان کی نامناسب ہے کہ ان کو یہ اظہار نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے معاہدے کو ختم کر دینا، یہ کہنا ہے کہ اب وہ ان کی اب جان کی حرمت ختم ہوگی، یہ درست نہیں ہے۔ ان کو سمجھایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی مسلمانوں کے سامنے، مسلمانوں کی مجلس میں یہ نہ کیا کرے، اور اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اس پر ندامت کا اظہار کرے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، یا اس کو کچھ معمولی سزا دی جا سکتی ہے تاکہ آئندہ وہ ایسا نہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مصر ہو اور اس کو ایک روش بنا لے، بار بار اس کا ارتکاب کرے، تو اس صورت میں پھر حنفی فقہا ایک گنجائش پیدا کرتے ہیں کہ اگر ایک آدمی مسلمانوں کے معاشرے کے لیے، ان کے جذبات کے لیے ایک مستقل مسئلہ پیدا کر دے اور بار بار موقع دینے کے باوجود، تادیب کے باوجود، سمجھانے کے باوجود روش سے باز نہ آئے، تو پھر اگر مصلحت عامہ کے پہلو سے مسلمانوں کے
ارباب حل وقت یہ سمجھیں کہ اس کو موت کی سزا دینا ہی مناسب ہے، اس کے بغیر اس فتنے کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ اس کو موت کی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ تو احناف کے ہاں اس پورے معاملے کو اس طرح سے دیکھا ہے۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تین نقطہ نظر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ مالکیہ اور حنابلہ کا بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے، یعنی اس میں توبہ کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ شوافے کے ہاں توبہ کی گنجائش ہے، البتہ وہ اس کو غیر مسلم اگر اس کا مرتکب ہو تو وہ اس سے اس کی جو شہریت ہے یا عقد ذمہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے۔ احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی جرائم ہیں ان سے ان کی شہریت ختم نہیں ہوتی، ان کا معاہدہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ معاہدے کو خود واضح طور پر توڑ نہ دیں۔ ہاں تو ان کے جرائم یہ شمار ہوں گے اور ان جرائم پر ان کو مناسب سزا دی جا سکتی ہے، اور ضرورت پیش آئے تو ریئر یا استثنائی معاملہ صورتوں میں ان کو قتل کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہماری فقہی روایت کا ایک عمومی اس پہلو سے نقطہ نظر ہے۔ تو اب یہ جو میں نے نقطہ نظر بیان کیے، اب یہ ہماری فقہی روایت میں یہ مباحث فقہ کے کتابوں میں بھی ضمناً آتے ہیں، لیکن چاروں فقہی مکاتب فکر کے کچھ بڑے علماء نے ان مسائل پر مستقل اور مفصل کتابیں بھی تصنیف کی ہوئی ہیں۔ تو میں نے بھی اس پریزنٹیشن کے لیے ان تینوں چاروں کتابوں کو سامنے رکھا ہے، ان سے استفادہ کیا ہے، لیکن ان کے یعنی بنیادی نقطے کے حوالے سے ان کا جو استدلال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو مثال کے طور پر مالکیہ کے ہاں جو ان کا نقطہ نظر اور استدلال ہے وہ ایک معروف کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے حقوق اور آداب کے حوالے سے قاضی ایاز کی الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، وہ اسلامی ادب کی معروف کتاب ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور فضیلت اور ان کے جو حقوق اور آداب ہیں اس پر بڑی غیر معمولی کتاب ہے۔ تو اس میں بہت تفصیل سے قاضی ایاز نے مالکیہ کے جو نقطہ نظر میں نے عرض کیا اس کو انہوں نے بیان کیا۔ پھر ایک شافعی عالم تھے تقی الدین السبکی، انہوں نے السیف المسلول کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے شافعی نقطہ نظر کو بہت وضاحت سے بیان کیا ہے، اور خاص طور پر یہ جو نقطہ نظر ہے کہ غیر مسلمان اگر توہین کا مرتکب ہو تو پھر اس کو کیا توبہ کا موقع دیا جائے گا یا نہیں۔ تو سبکی نے اس کتاب میں بہت تفصیل سے اس نقطہ نظر کو مبرہن کیا ہے، اور اس کے دلائل تفصیل سے بیان کیے ہیں، جو اس کے مد مقابل دلائل تھے ان کا جواب دیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بس جس سے توہین سرزد ہو گئی تو اب وہ معافی تلافی کا معاملہ اس کا اور اللہ کے درمیان ہے، دنیا میں مسلمان یا مسلمانوں کے حکمران معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو اس نقطہ نظر کو انہوں نے مسلمان کی حد تک بہت تفصیل سے اس کو رد کیا۔ اور جو تیسرا نقطہ نظر ہے وہ امام احمد بن حنبل کا، جو ہمارے ہاں زیادہ مقبول ہے، اس کی ترجمانی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی اپنی کتاب میں، ان کی کتاب ہے الصارم المسلول، وہ بھی بہت مفصل کتاب ہے، اور انہوں نے اس پوزیشن کو جو حنابلہ کی اور مالکیہ کی پوزیشن ہے کہ چاہے مسلمان مرتکب ہو چاہے غیر مسلم ہو، توبہ اور معافی تلافی کا کوئی صورت موجود نہیں ہے، وہ اب ہر حال میں ان کو قتل ہی کیا جائے گا۔ ہاں مسلمان کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اگر صدق کے دل سے توبہ کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، لیکن دنیاوی قانون کے لحاظ سے اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس نقطہ نظر کی نمائندہ سب سے اہم اور مفصل کتاب وہ بنیادی طور پر امام ابن تیمیہ کی یہ کتاب ہے الصارم المسلول۔ ہمارے ہاں بھی اس بحث میں عام طور پر یہی مرجع بنتی ہے، اس کے ترجمے بھی موجود ہیں، اور جو بھی ہمارے یہاں بحثیں ہوئی ہیں پچھلے 2-3 دہائیوں میں اس میں مرکزی اہمیت اسی کو حاصل رہی ہے الصارم المسلول۔ میں کتابوں کے نام میں بعد میں لکھ دیتا ہوں تینوں کے۔ اور ایک چوتھی کتاب بھی بہت اہم ہے، اب وہ جو شافی نقطہ نظر کے نمائندہ علامہ ابن عابدین شامی، جو بڑے آخری دور میں جو بڑے حنفی علماء ان میں ابن عابدین شامی کا نام معروف ہے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ
عثمانی سلطنت میں جو حنفی متقدمین ہیں، ہمارے جو بڑے ائمہ جن کی کتابیں حنفی فقہ میں بنیادی ماخذ مانی جاتی ہیں، ان کے نقطہ نظر سے برعکس بعد میں آنے والے بعض حنفی فقہا نے یہ جو امام ابن تیمیہ کا نقطہ نظر ہے اس کو قبول کیا ہے اور اس کو حنفی موقف کے طور پر اپنی کتاب میں بیان کر دیا، حالانکہ حنفی موقف اس کے بالکل الٹ ہے، اس سے بالکل مختلف ہے، لیکن انہوں نے غلط فہمی سے یا کچھ چیزوں کو صحیح نہ سمجھنے سے یہ سمجھا کہ حنفی موقف بھی یہی ہے۔ انہوں نے حنفی موقف یہ بیان کر دیا کہ احناف کے ہاں بھی شاتم رسول کی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی توبہ قبول نہیں اور ہر حال میں اس کی سزا قتل ہے، یہ بیان کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر لوگوں نے ان کا حوالہ دیتے ہوئے حنفیوں کا موقف بھی یہی بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کافی عرصہ ایسا ہوتا رہا۔ اس کی کریکشن کے لیے، اس کی تصحیح کے لیے پھر ابن عابدین نے ایک مستقل رسالہ لکھا جو ان کے مجموعہ رسائل میں شامل ہے، تنبیہ الولاۃ والحکام، اور اس میں انہوں نے خاص طور پر اسی نقطے کو واضح کیا ہے کہ حنفی موقف یہ نہیں ہے، باقی ائمہ کا نقطہ نظر یہ ہے، اور امام ابن تیمیہ نے اس کو بہت بہت زور کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن حنفی موقف یہ نہیں ہے۔ حنفی موقف کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے حنفی موقف کی بھی تنقید کی ہے، اور حنفی موقف کا جو استدلال ہے اس کو بھی بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہ رسالہ اس کے اب اردو میں بھی، اس کا انگریزی میں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب، انہوں نے انگریزی میں بھی ترجمہ کیا، انگریزی میں چھپ چکا ہے، اردو میں بھی انہوں نے اس کا ترجمہ کروایا، اس کی بھی اشاعت کا بندوبست ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پوری روایت میں یہ 4 کتابیں اس موضوع سے متعلق ہیں، الصارم المسلول علامہ ابن تیمیہ کی، السیف المسلول علامہ تقی الدین السبکی کی، اور قاضی ایاز کے الشفاء میں ایک پورا باب ہے جو اس مسئلے پر گفتگو کرتا ہے، اور علامہ ابن عبد شامی کی تنبیہ الولاۃ والحکام، جس میں وہ حنفی نقطہ نظر کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں جو پاکستان میں قانون سازی ہوئی پچھلے 30-35 سال پہلے، اس میں یہ جو باقی مواقف تھے ان کو، یہاں تک کہ ویسے الشفاء ہمارے ہاں بہت مقبول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق، آداب، فضیلت کے حوالے سے وہ بہت مقبول کتاب ہے، اس کے تراجم بھی موجود ہیں، لیکن اس بحث میں اس کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ تقی الدین سبکی کی کتاب کو تو بالکل نہیں دی گئی، اور علامہ شامی کی کتاب کو بھی نہیں دی گئی، تو بہت زیادہ توجہ کا اور استفادے کا مرکز علامہ ابن تیمیہ کی کتاب بن گئی، جس میں ظاہر ہے وہ بڑے عالم ہیں، ان کا تبحر اور وسعت غیر معمولی ہے، تو اس کتاب میں انہوں نے واقعات اور آثار اور نقول اور استدلالات وہ بھی بہت زوردار طریقے سے بیان کیے ہیں، اور جو اس کا استدلال ہے انہوں نے بڑے اچھے انداز میں مبرہن کیے۔ تو بنیادی طور پر ان کا جو اصرار ہے، میں بس 2-3 نکات اس کے بیان کر کے، کہ یہ حضرات جو یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں، یہ ہر حال میں یہی سزا ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے جو قرآن مجید میں ہدایات ہیں عفو و درگزر کی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہیں، صحابہ کے آثار بھی ان کے سامنے ہیں، تو یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ ان ساری مثالوں کو، جن میں ہمیں دونوں پہلو نظر آتے ہیں، لچک کا، اعراض کا، حکمت سے کام لینے کا، اور درگزر کا، یا کمتر اور ہلکی سزاؤں، یہ سارے مثالیں ان کے سامنے بھی ہیں، لیکن وہ اصرار یوں کرتے ہیں کہ نہیں، شریعت کا منشا یہی ہے کہ ہر حال میں ایسے مجرم کو قتل کی سزا دی جائے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کی کتاب اس کو بہت غور سے پڑھیں تو ان کے استدلال کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کے جو لکھنے کا انداز ہے اس میں بہت زیادہ ترتیب نہیں ہوتی، اور وہ بہت ہی ایک بڑی وسعت کے ساتھ بات کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ پوری کتاب پڑھیں تو مختلف جگہوں پر ان کا جو بنیادی استدلال ہوتا ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہوتا ہے۔ تو ان کا جو بنیادی استدلال وہ 3-4 نکات ہیں، یعنی ان 3-4 نکات جو، اور وہ سارے مصلحت اور قیاس پر مبنی ہیں، کیونکہ نصوص تو ہم نے دیکھا، نصوص میں دونوں طرح کی رہنمائی موجود ہے،
مواخذے کی بات بھی ہے، اعراض اور عفو و درگزر کی بات بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں بھی ایسے ہی ہے، صحابہ کے واقعات میں بھی ایسے ہی۔ تو وہ ان آیتوں کا اور واقعات کا اور آثار کا حوالہ تو دیتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ہی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو آیات یا جو واقعات ان کے نقطہ نظر پہ منطبق نہیں ہوتے، تو وہ پھر ان کو ان کی توجیہ کرنی پڑتی ہے، بتانا پڑتا ہے کہ نہیں اچھا اس میں پھر ایسا کیوں ہوا، یہاں پہ حضور نے معاف کیوں کر دیا، اور صحابہ نے اس کو پھر قتل کیوں نہیں کیا۔ تو ہر واقعے کے تحت انہیں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ یہ بظاہر اس سے مختلف بات کیوں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو لیکن دو تین جگہوں پر انہوں نے اپنے بنیادی استدلال بیان کیا ہے، اور اس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصلاً ان کے پیش نظر ایک قیاسی استدلال ہے جو مختلف شرعی اصولوں پر مبنی ہے، اور اصل میں ان کے ذہن میں وہ یہ ہے، اور نصوص کو یا واقعات کو یا آیات کو اصل میں تائید میں بیان کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر انہوں نے بڑے واضح انداز میں لکھا بھی ہے کہ یہ جو ہم نے ساری نصوص پیش کیے ہیں، یہ اگر نہ بھی ہوں، تو بھی مصلحت شرعی کا یا اصول شرعی کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ ایسے مجرم کو ہر حال میں موت کی سزا ہی دی جائے۔ تو جو ان کے سامنے اصول ہیں وہ تین چار ہیں، وہ ان کا نقطہ نظر ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک دینی پس منظر میں اور ایک دینی استدلال کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ان کا جتنا حق ہے، اس کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ ان کی توہین کے معاملے میں کسی بھی نوعیت کی نرمی یا لچک یا تساہل سے کام نہ لیا جائے۔ تو تعظیم و حق الرسول، رسول اللہ کے حق اتنا بڑا ہے اور آپ کی شان اتنی بڑی ہے کہ آپ کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی یا لچک نہیں ہونی چاہیے۔ تو حق اتنا بڑا ہے کہ اس کی پامالی پر سزا بھی اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور مسلمانوں کے دینی جذبات رسول اللہ کے حوالے سے مجروح کیے گئے ہوں، تو مسلمانوں کی جو حمیت ہے، دینی حمیت، وہ یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ ایسے مجرم کے معاملے میں ہمدردی سے یا نرم دلی سے یا اس کو رعایت دینے کا زاویہ اختیار کیا جائے۔ تو مسلمانوں کی جو دینی حمیت ہے وہ خود ایک شرعی اصول ہے، اور شریعت ہمیں وہ ایک اصول بتاتی ہے، تو اس کا بھی یہ تقاضا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام کا خاص طور پہ دارالاسلام میں مسلمانوں کا دین غالب ہو اور غیر مسلموں کا دین اور غیر مسلموں کی حیثیت ان کے مقابلے میں زیر دست ہو، اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ غیر مسلموں کو اس جرم کے معاملے میں قطعاً کوئی رعایت حاصل نہ ہو۔ اگر مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمانوں کی حکومت میں کسی غیر مسلم نے توہین کی ہے اور اس کو مسلمان قبول کر لیں یا اس کے معاملے میں نرمی اختیار کریں، تو اس سے تو اسلام کی جو بالادستی ہے وہ تو قائم نہیں رہی۔ جس معاشرے میں اسلام پر، رسول اللہ پر اس طرح دریدہ دہنی کی جا رہی ہو، تو اسلام کی بالادستی کیسے؟ اسلام کی بالادستی ایسے ہی قائم ہوگی کہ کفر اس میں مغلوب ہو کر رہے اور اسلام کی شان اور اس کا جو مرتبہ ہے وہ نمایاں ہو۔ اور چوتھی بات یہ کہ سد ذریعہ کے لیے، اس جرم کے انسداد کے لیے بھی یہ مؤثر بھی یہی طریقہ ہے، نتیجے کے لحاظ سے بھی یہی مؤثر ہے، کیونکہ اہل کفر جہاں ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، تو ان کا اسلام کے بارے میں ان کا عقیدہ تو وہی ہے جو ان کا ہے، اور تو اس کے اظہار کے محرکات، اس کو ظاہر کرنے، اس کو بیان کرنے پر اگر بہت سخت اور بہت کڑی پابندی نہیں ہوگی، تو اس سے ان کے حوصلے کھلیں گے اور وہ قرآن کی اور رسول اللہ کی اور اسلام کی توہین کا اور اس کی تحقیر کا، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا عمل، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور پھر وہ نتیجے میں بڑھتے بڑھتے کہاں پر پہنچ جائے، اس سے بچنے کے لیے سد ذریعہ کے اصول پر بھی یہی موزوں اور مناسب ہے کہ اس جرم کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی رعایت کسی مجرم کو نہ دی جائے۔ یہ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو واقعات ہوئے، اس کی ان
امام ابن تیمیہ کے نزدیک اور اس نقطہ نظر کے تمام لوگوں کے نزدیک عام طور پر دو تین توجیحات ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کر سکتے، کیونکہ اصل میں تو یہ آپ کا حق ہے، آپ کی توہین ہوئی اور اس کا بدلہ لینا یا اس کی سزا آپ کا حق ہے، مسلمان تو آپ کی نمائندگی میں، آپ کی نیابت میں لیتے ہیں، تو وہ آپ کی طرف سے حق وصول تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن معاف کرنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں اپنا حق معاف کر سکتے تھے، ہمیں اس کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسلام کی ابتدائی دور تھا، کمزوری، مسلمان کمزور بھی تھے، سیاسی مصلحتیں بھی تھیں، اور اس فتنے پر قابو پانے کے جو اسباب وہ بھی اس طرح مہیا نہیں تھے، تو اس میں مصلحت کے روح سے ابتدائی دور میں کچھ نرمی سے کام لیا گیا ہو تو قابل فہم ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل میں دعوت کی مصلحت اور تالیف قلب کے لیے بھی یہ کام کر رہے تھے۔ آپ کے جو مخاطبین تھے ان کے بارے میں آپ کو یہ گمان تھا، اچھی امید تھی کہ اگر نرمی سے، اعراض سے، درگزر سے کام لیا جائے گا تو یہی لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو دعوت کی ضرورت سے، تالیف قلب کے پہلو سے بھی آپ نے اپنی زندگی میں اہتمام کیا، تو وہ اس وقت کے کچھ عارضی وقتی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اب جب کہ اسلام کے مسلمانوں کی سلطنت ہے اور اسلام کا غلبہ قائم ہے، اور وہ اس اصول پر قائم ہے کہ اسلام بالادست ہوگا اور کفر اس کے مقابلے میں محکوم اور زیر دست ہوگا، تو اس صورتحال میں ان رعایتوں یا ان گنجائشوں کو ہم اپلائی نہیں کر سکتے، تو ان سے ہمیں ان کا حوالہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان اصولوں کی روشنی میں اور وہ آیتیں، وہ احادیث، وہ واقعات جن میں قتل کی سزا دینے کا ذکر ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ ریلیونٹ بنتی۔ تو یہ میں نے میرے خیال میں سارے اہم نکات پر ایک خلاصہ نکات کا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ہمارے پاس کچھ وقت ہوگا سوالات کے لیے، تو بہت جو شکریہ بھی جی کرتے ہیں۔ مولانا عمار خان ناصر صاحب، آپ نے بہت ہی علمی فکری تحقیقی انداز میں موضوع سے متعلق جو کچھ آراء ہیں، جو کچھ استدلالات ہیں، ان کا ایک خلاصہ اور تنقیح پیش کی ہے۔ ہم انشاءاللہ سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک پہلے سوال سے میں آغاز کر دیتا ہوں۔ اچھا عمر بھائی، یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو مدرسہ فراہی میں اس پورے مسئلے کے حوالے سے ایک رجحان ڈیولپ ہوا، جس میں قرآن مجید کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا کہ قتل اور فساد فی الارض کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ کسی جرم کی پاداش میں قتل کی سزا نہیں دی جا سکتی، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو اقدامات ہیں وہ اصل میں اسی آیت کی روشنی میں ہیں کہ فساد فی الارض کے تحت آپ نے لوگوں کو سزائیں دی ہیں، یا پھر جو واقعات رسول اللہ کے دور میں آتے ہیں ان کا تعلق اتمام حجت کے قانون سے ہے۔ تو یہ جو پریسیجن یا یہ جو رجحان مدرسہ فراہی میں ڈیولپ ہوا ہے، جس میں جرم بھی طے ہو گیا ہے اور جرم کی علت بھی طے ہو گئی ہے، اور اس کے لیے جو سینکشن ہے وہ مبنی بر قرآن ہے، یعنی یہ سزا اصل میں مبنی بر قرآن ہے، نہ کہ مختلف روایات سے یا مختلف واقعات سے اس کو اخذ کیا گیا ہے۔ یہ رجحان آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک منفرد پیرلل رجحان ہے، آگے کھڑا ہوا ہے، یہ اس کی بھی کوئی نظیر ہے ماضی؟ نہیں، یہ جو استدلال ہے، یہ استدلال تو یعنی اپنی بنیادی لحاظ سے بالکل نیا تو نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کو آپ دیکھیں تو وہ بھی فساد کے اصول کا ہی حوالہ دے رہے ہیں، وہ یہی آیتیں محاربے والی اور دوسری وہ کوٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس کو فساد فی الارض اور حرابہ اور اسی اصول پر ایکسپلین کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اس سے الگ کوئی چیز ہے۔ البتہ وہ اس کو جب فساد کو یا اس کو وہ میئر کرتے ہیں کہ کون یہ جرم یا یہ طرز عمل کس نوعیت میں یا کس اسٹیج پر یہ فساد کے دائرے میں آ جاتا ہے، تو وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی بالکل ابتدائی شکل میں بھی ایک ایسی شکل میں جو بالکل انفرادی ہو، بالکل محدود ہو، تو اصل میں یہی چیز آگے چل کر اس درجے کا فساد بن سکتی ہے جو اجتماعی فساد بن جائے۔ تو پہلے مرحلے پر بھی، پہلے قدم پر بھی اس فساد کو ہمیں روک دینا چاہیے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصول پر ان کا شاید مختلف بہت انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ احناف کے ہاں احناف کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فراہی
یا غامدی صاحب نے جیسے بیان کیا اس کے قریب تر ہے۔ احناف بھی کہتے ہیں کہ یہ فساد فی الارض پر سزا دی جا سکتی ہے، لیکن فساد فی الارض تب بنے گا جب کوئی شخص یا کوئی گروہ اس کو ایک مستقل مہم بنا لے اور وہ معاشرے کے لیے ایک امن و امان کا ایک مسئلہ کھڑا کر دے۔ انفرادی طور پر اگر کسی آدمی نے ایسا کیا ہے، شخصی طور پر کیا ہے، تو یہ فساد یعنی اس نوعیت کا فساد نہیں بنتا۔ جی بالکل واضح ہے۔ جی میں باری باری انوائٹ کرتا ہوں، ہمارے ساتھ سب سے پہلے دانش ابراہیم ہیں۔ دانش صاحب آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے، ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ فساد فی الارض کے تحت یہ سزا دی جا سکتی ہے۔ اب فساد فی الارض کے تحت اگر کوئی شخص عمدن اٹھ گیا ہے اور وہ جان بوجھ کر معاشرے میں کسی نوعیت کا اختلال پیدا کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے اور بار بار تنبیہ کرنے پر بھی وہ نہیں مان رہا ہے، تو اس توہین رسالت کی سزا کو نافذ کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر پاکستان میں جو 295 جو نافذ ہے اس کو اسی بنیاد پر پیش کیا جائے کہ جو لوگ اس جرم پر مصر رہیں گے ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے گا، یا سورہ مائدہ میں جو مدارج بیان کیے ہیں سزاؤں کی فساد فی الارض کے تحت، اس کے تحت ان سے معاملہ کیا جائے گا، تو یہ مسئلہ کیا ہماری طرف سے کیا مسئلہ درپیش ہے؟ پھر ہم کس نوعیت کا احتجاج کرتے ہیں؟ نہیں، جو قانون، پاکستان کے قانون کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس پر تو اعتراض یہی ہے کہ یہ جو مثال کے طور پر اگر حنفی فقہا کی آپ تعبیر لیں تو وہ جو ضروری شرائط اس میں شامل کرتے ہیں، اس طرح شوافے بھی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ پھر نادم ہو کر توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو توبہ کا موقع ملنا چاہیے، تو ہمارے قانون میں یہ شامل نہیں ہے۔ اس طرح توہین حناف کے ہاں خاص طور پر، شوافے کے ہاں بھی، بلکہ بعض جزیات میں آپ کو مالکیہ حنابلہ کے ہاں بھی ملیں گے کہ توہین کے مدارج مختلف ہو سکتے ہیں۔ یعنی توہین بالواسطہ ہو سکتی ہے، تاریزن ہو سکتی ہے، بعض دفعہ پوری طرح کسی بات کے مضمرات سے واقف ہوئے بغیر ہو سکتی ہے، تو مدارج کے لحاظ سے سزا موت سے کم تر بھی ہو سکتی ہے، تو ہمارے قانون میں اس کی بھی رعایت نہیں ہے۔ اور غیر مسلم اور مسلمان کا جو فرق ہے حنفی فقہ میں تو خاص طور پر وہ اہم ہے، تو ہمارے ہاں یعنی ان میں سے یہ جتنی بھی فقہی نزاکتیں تھیں یا قانون کو ایک یعنی عمل کے لحاظ سے معقول بنانے کے لیے، فلیکسیبل بنانے کے لیے جو ہمارے قانون میں وہ بالکل ہی ختم کر کے تو امام ابن تیمیہ کے موقف سے بھی تھوڑی سخت پوزیشن اس میں کئی رعایتیں ہیں، کئی گنجائشیں امام ابن تیمیہ بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے قانون میں ان کو بھی بالکل ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ تو اس پر تو اہل علم کی طرف سے ایک تو اعتراض ہوتا ہے نا، جو ہمارے لبرل حلقے یا سیکولر حلقے اعتراض، وہ ظاہر ہے اس کی بنیاد تو بالکل مختلف ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ توہین، تنقیص وغیرہ یہ ایک ہیومن رائٹ ہے، یہ حق ملنا چاہیے، اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے، لیکن جو مذہبی بنیاد پر جو اہل علم سوالات اٹھاتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ ہماری فقہ میں، دینی روایت میں اس قانون کو اطلاق میں لاتے ہوئے جن نزاکتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، جن پیچیدگیوں کا ملحوظ رکھا گیا ہے، ہم نے اپنے قانون میں ان کو بھی بالکل کوئی جگہ نہیں دی۔ ہم اگلے پارٹیسپینٹ کو موقع دیں گے، شبانہ انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبانہ صاحبہ آپ پوچھیے اپنا سوال پلیز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ مسلمان عام طور پر اور پاکستانی جو ہیں وہ خاص طور پر، اور ویسے بھی مسلمان جیسے کہ ایک زوال پذیر قوم ہے اور ایک جذباتی قوم ہے، تو یہ تو ان قوانین کو اپنی دشمنی، اپنی جائیداد کے فیصلے کرانے یا اپنی کوئی غصہ نکالنے میں، تو وہ تو اپنے اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے ان قوانین کو اپنے دنیاوی مطلبوں میں استعمال کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ وہ بھی قانون کو بھی خود ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تو یہ اس لحاظ سے تو بڑا ایک خطرناک قسم کا قانون بن جاتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور وہ، تو کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، کوئی آخرت ہی نہیں ہے اور خدا تو ختم ہو گیا ہے، جیسے پرانے زمانے میں اس طرح کہا گیا خدا ختم ہو گیا، تو کیا آپ کچھ عرصے میں پاکستان میں یہ بھی کوئی قانون بنے گا کہ کوئی ایتھیزم اختیار کرے گا تو اس کے لیے بھی
तौहीन खुदा की सजा होगी। हाँ, ये ظاہر تو ہمارے سماجی رویے اور اس کی پیچیدگیاں ہیں، اور آپ نے جو نشاندہی کی ہیں وہ بالکل درست ہیں، وہ ایسے ہی ہے۔ قانون تو ہم نے بنا لیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس کو ہمارا معاشرہ کن مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ تو وہ غیر مسلموں کو توہین سے روکنے کے لیے تو کم استعمال ہوا، اور مسلمانوں کو ہی آپس میں اس میں پھنسانے اور اس میں الجھانے کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ زیادہ تر جو کیس رجسٹرڈ ہیں وہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف کروائے ہوئے ہیں، تو یہ ایک اس کا بالکل الگ پہلو ہے، اور وہ الگ سے غور طلب ہے کہ صرف قانون بنا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حکمت کے جو پہلو ہیں، اور وہ استعمال میں قانون کیسے آئے گا، ہماری اخلاقی صورتحال کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس پوری بحث میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو آگے چل کر دیکھیں، ابھی تو توہین رسالت کے حوالے سے یہ قانون بنایا گیا، ظاہر ہے اس کے پیچھے کافی زیادہ دخل مذہبی سیاست کا ہے۔ تو آگے چل کر اگر الحاد اور خدا کے انکار کے رویے بھی اب تو ویسے وہ کافی کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آگے چل کر اگر مذہبی قوتوں کو موقع ملے گا اگر، اور ان کو اس کا امکان نظر آئے گا، تو وہ کوشش کریں گے اس کو بھی قانونی راستوں سے حل کرنے کی۔ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ عوام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جیسے وہ خاتون جنہوں نے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے جس پہ وہ حلوہ لکھا ہوا تھا، اور اس کو جو ہے پرانی آیت سمجھ کے جو ہے لوگ اس کو بھی توہین یہ کا جو موضوع چیز ہے نا بنا دیتے وہ ہیں۔ اصل یہ میں مسائل تو بہت جی، یہ قانون سے زیادہ یہ جو رویے پیدا ہو نا، قانون ہاتھ میں لینے کے اور ہر چھوٹی چھوٹی بات کو توہین، یہ قانون سے زیادہ وہ یعنی اس ایشو کو مذہبی اشتعال انگیزی کے لیے یا مذہبی سیاسی بیانیوں کو بڑھانے کے لیے جس طرح استعمال کیا گیا ہے ممبر محراب سے اسٹیجوں سے، وہ اس کا نتیجہ ہے۔ ورنہ قانون میں تو ظاہر نہیں لکھا ہوا کہ عام لوگ خود ہاتھ میں لے لیں، وہ تو اصل میں قانون ریاست سے بنوا لیا گیا، لیکن عام لوگوں میں اس کی حساسیت وہ ہم نے اپنی پھر ریٹرک سے، خطابت سے اور اس سے پیدا کی ہے، تو وہ اس کا نتیجہ ہے۔ جی، محمد عاصم مغل صاحب، آپ اپنا سوال پوچھیے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، سوال تو میرے دو ہیں، پہلے بنیادی مین سوال کر لیتا ہوں، پھر اگر اجازت دیں گے تو ضمنی سوال بھی کر لوں گا۔ وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس توہین یا گستاخی کی کوئی تعریف متعین ہے کہ فلاں عمل یا قول توہین کے زمرے میں آتا بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کے تو کم و بیش اکثر مسالک ایک دوسرے کے لیے تو پہلے سے ہی گستاخ ہیں، تو ایسے میں گستاخی یا توہین کی ایک عالمگیر اور امت کے لیول کی ایک متفق علیہ تعریف متعین کیے بغیر اس کی سزا کے بارے میں گفتگو کیسے کی جا سکتی ہے؟ مطلب توہین کیا ہے یہ تو ہم نے متعین نہیں کیا، ہم اس کی سزا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ جرم کی تعریف طے کیے بغیر اس کی سزا کا تعین، یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ کیا کبھی کسی اور معاملے میں مسلمانوں نے اس اپروچ سے کام لیے؟ نہیں، قانون کی حد تک تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ تعریف اس کی نہیں کی گئی، قانون میں تو تعریف لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، آپ اس پہ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ وہ جو تعریف کی گئی ہے کیا وہ یعنی اس میں زیادہ رجحان اس کو زیادہ سے زیادہ جامع بنانے کا ہے، کوئی بھی امکانی شکل نکل نہ جائے جرم کی، تو کیا وہ مؤثر ہے یا اس سے زیادہ پیچیدگیاں پیدا یا اس سے سوء استعمال کے پہلو زیادہ غالب آ گئے؟ تو ڈیفینیشن تو قانون میں کی گئی ہے، اسی ڈیفینیشن کے ابہام نے ہی تو یہ سارا کچھ برپا کیا ہے جو ہمارے ہاں سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں نہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ مطلب پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ڈیفینیشن کی نہیں بغیر ڈیفینیشن کے، تو ایسا تو نہیں ہے، قانون ڈیفینیشن تو کی ہے، اس ڈیفینیشن میں مسائل ہو سکتے ہیں، وہ ان کو بالکل دیکھ لینا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ ویسے توہین کی ہمارے فقہا جو سادہ بیان کرتے ہیں وہ اتنی پیچیدہ نہیں ہے کہ کسی آدمی نے اس کے نیت اور ارادے کے قرائن واضح ہوں کہ وہ توہین تنقیص کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی اسلوب اختیار کر رہا ہے، لیکن اس میں اس کا یہ ارادہ اور نیت
واضح طور پر جھلک رہی ہے کہ فلاں شخصیت کی توہین کی یا اس کی تنقید کی جائے، یا یہ کہ اسلوب ایسا ہو، اتنا واضح ہو کہ وہ اس کا مطلب توہین کے علاوہ یا تنقید کے علاوہ کوئی بنتا ہی نہ ہو، تو اس میں پھر کسی کی نیت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں، عملاً اگر دیکھا جائے نا تو شاید ایسا پریکٹیکلی ہے نہیں، تھیوریٹیکلی اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن عملاً ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے مکاتب فکر کے سرخیل علماء حضرات آپس میں ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت، بلکہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ایک اہل حدیث عالم کو قتل ہوتے دیکھا ہے کہ انہوں نے ممبر پہ جمعے کے خطبے کے دوران جملے کہے تھے، جس کے بعد بریلوی حضرات نے تحریک چلائی کہ ان کو پھانسی دو، ان کی وہ نئی بات دال گلی تو پھر انہوں نے پرسنل اٹیک کیا، مطالبہ یہ تھا کہ وہ اس سے رجوع کریں۔ انہوں نے اگلے جمعے میں کہا کہ میں نے جو کہا ہے وہ تو توہین کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ دوسری طرف والے کہتے تھے یہ تو یقینی توہین ہے، تم نہیں کرو گے اس سے توبہ تو ہم آ رہے ہیں تمہیں مارنے، اور وہ ان کو گولی مار کے چلے گئے ہمارے سامنے توہین سے، میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہوا ہے۔ نہیں تو جی یہ یہ تو عام ہے نا، یہ تو پھر بالکل ایسے صحیح، میں ہم یہ کیسے یعنی کہہ سکتے قانون ہیں میں وہ جو، تو کاغذ میں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے نا، یعنی قانون میں جو توہین کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اس کی کمزوریوں پر بھی بات کی جا سکتی ہے، اور اس میں نہیں لکھی ہوئی لیکن مذہبی لوگوں نے اپنے اپنے معیارات بنائے ہوئے ہیں توہین کے، اور جو میں فرقہ میں میں والا، میں یہی میں نے اسی لیے یہ سوال اٹھایا کہ انہی مذہبی لوگوں نے وہ قانون پاس کیا ہے جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک ڈیفینیشن دیں، لیکن عملاً وہ اس پر متفق نہیں۔ عملاً سب کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے، میرا سارا اشارہ اسی طرف، یعنی کہ وہ لکھی ہوئی ڈیفینیشن تو کسی کام کی نہیں نہ آئی، سب متفق تو ہو نہیں سکے، اس کے جی نتائج دیکھیں کتنے سنگین بھگتے ہم نے، جی ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ جی صحیح صحیح، آپ نے نشاندہی درست کی۔ دوسرا اگر اجازت ہے چھوٹا سا ضمنی ہے اسی کے، جی پوچھ لیں۔ اچھا عہد نبوی میں حضرت توہین یا گستاخی جیسی جسارت کے جو مرتکب تھے وہ یا تو غیر مسلم تھے یا پھر منافق، اور دوسرا یہ کہ وہ توہین کو توہین سمجھ کر ہی کر رہے تھے، جی مطلب کرنے والا فاعل اور مشاہدہ کرنے والے، ان دونوں کو اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی کہ فلاں شخص توہین کی نیت اور غرض سے ہی ایسا کر رہا ہے۔ لیکن جی آج نہ صرف یہ کہ ہم مسلمان کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے، بلکہ کسی غیر مسلم کے بارے میں بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، جیسے وہ سری لنکا کا جو فیکٹری مینیجر تھا، اس جی کا تو عمل ہی اتنا امبیگوس ہے، کوئی کہتا ہے اس نے سٹیکر اتار دیا تھا، کوئی کہتا ہے دیوار پہ لکھا تھا اوپر چاک پھیر دیا، اس کے عمل میں ابہام ہے، لیکن اس کا نتیجہ دیکھیں۔ اور اس واقعے سانحے کے بعد ہمارے بہت بڑے ٹی وی چینل جیو نیوز پر سلیم صافی صاحب نے وہ اپنے پروگرام میں تمام مکاتب فکر کے اہل علم کو اکٹھا کیا، تو ہمارے ملک کے سب سے بڑے عالم نے اس کے جواب میں اپنے اس تحفظات کا ریزرویشن کا اظہار کیا کہ ان کے نزدیک یہ کوئی سازش ہے 295 کو ختم کرنے میں، مطلب ان کے تحفظات یہ نہیں تھے کہ انسانیت قتل ہو گئی، یہ ایک انسان کا قتل دوسری انسانیت، ساری انسانیت کے برابر ہے، یہ کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمارے اہل علم کو۔ ان کے تحفظات اس نازک مرحلے پر بھی کہ وہ اس کا ماتم کرتے کہ ہمارے ملک میں یہ سانحہ ہو گیا، مذہب کے نام پر ہو گیا، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول ہے، مذہبی فکر میں کوئی لوپ ہول ہے، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سارے تحفظات ان کے یہ ہیں کہ کہیں یہ 295 کے خلاف سازش نہ ہو۔ یہ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ یعنی وہ آپ نے جہاں جو بتایا وہیں کھڑے، صورتحال تو آپ نے صحیح بتا دی۔ جی توصیف منصور صاحب ہمارے ساتھ اگلے پارٹیسپینٹ ہیں۔ منصور صاحب اپنا سوال پوچھیے پلیز۔ السلام علیکم جی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو عثمانی خلافت ہے جو ابھی حال ہی میں مطلب ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ختم ہوئی، تو ان کے جو قاضی حضرات تھے وہاں کا جو عدالتی جوڈیشل سسٹم تھا وہاں پہ اس مسئلے کو کیسے ایڈریس کیا گیا؟ ہمارے پاس کوئی اس کا کوئی ریکارڈ موجود ہے، کوئی بک کہ جس میں کیونکہ وہاں پہ بھی ظاہر سی بات ہے کرسچن وغیرہ دوسرے نان مسلم بھی رہتے تھے، تو اس حوالے سے عثمانی خلافت کا آفیشیل قانون کچھ حناف کا قانون تھا یا کیا تھا اس حوالے سے؟ جی ہمارے پاس تو ہمیں اتنی مجھے انفارمیشن ہے کہ ان کا جو قانون تھا وہ حنفی فقہ پر مبنی تھا، اور حنفی فقہ کے تحت ہی فیصلے ہوتے تھے۔ اب باقی ان کی کوئی عدالتوں کے فیصلوں کا ریکارڈ وہ ظاہر ہے اس تک ہماری رسائی نہیں ہے، اس نے اس پر کوئی باقاعدہ کام کر کے کوئی اسٹڈی کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو حنفی فقہ میں جو بحث تھی وہ میں نے عرض کر دی کہ وہ شامی نے جس کو موضوع بنایا کہ ایک حنفی عالم کی غلط فہمی سے ایک اشتباہ پیدا ہوا تھا
تو وہ شامی نے دور کر دیا. لیکن عثمانی خلافت کی عدالتوں میں یا اس طرح کی کیسز میں کس طرح کے فیصلے ہوئے اور ان کا وہ ظاہر میرے علم میں نہیں ہے. جی نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ابرار صاحب. ابرار صاحب پلیز آپ اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جو آپ نے فساد فی الارض کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اس کی نوعیت دیکھی جائے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انفرادی لیول پر بھی کوئی توہین کی جاتی ہے تو اس کا بیک لیش اور جو پروٹیسٹ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں جس مذہب کی توہین کی گئی ہوتی ہے وہاں کے لوگوں سے، تو وہ کبھی کبھار ہمارے ملک کے امن کے لیے خراب ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر جو حکمران ہے یا پھر جو بیوروکریٹ ہے جو اس ڈسٹرکٹ کو مینیج کرتا ہے، تو وہ اس پروٹیسٹ کو اس طرح کی حالات کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ توہین رسالت کے اوپر ہمارے پاس کوئی چھوٹا سا بھی کوئی قانون نہیں ہوگا. اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ریاست کے پاس یہ حق ہے وقتی طور پر کہ اپنے ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی قانون سازی کر پائے امن کو برقرار رکھنے کے لیے؟ اصل میں ہمارا جو جس صورتحال پہ آپ بات کر رہے ہیں نا، اس میں ریاست تو بہت ہی کمزور ہے، اور قانون سازی کر بھی لے تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی سماجی رویے ہیں وہ اس کو مؤثر نہیں ہونے دیتے. تو اصل میں وہاں تربیت کی ضرورت ہے. مثلا میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ ابن تیمیہ سزا کے مرحلے پہ تو بہت سخت ہے کہ عدالت میں کیس آ جائے تو پھر تو کوئی رعایت نہیں ہوگی، لیکن اس سے پہلے وہ بھی بہت سی گنجائشیں بیان کرتے ہیں. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم اگر اپنی مجلس میں کسی جو ان کی مجلس ہے نجی مجلس میں اس میں اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے. وہ مسلمانوں کے مجمع میں یا پبلک پلیٹ فارم پہ کہیں تو پھر وہ قانون کا موضوع ہے. وہ اپنی مجالس میں اس طرح کی باتیں اگر کہیں. اچھا، اس طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالت تک پہنچنے سے پہلے ہر کیس کسی آدمی کو، آپ کو یا مجھے، میرے ارد گرد میں کوئی بات کسی سے زبان سننے کو ملی، کوئی بات سننے کو ملی، تو اب اس کو لازماً عدالت میں لے کر جانا اور رپورٹ کرنا یہ میری ذمہ داری یا میرا فریضہ نہیں ہے. اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کو رپورٹ کرنے کے بجائے اس کو سمجھا بجھا کے اس کو معاملے کو رفع دفع کر دینا چاہیے تو مجھے رفع دفع کرنا چاہیے. میں اس کو عدالت میں لے جانے کا پابند نہیں ہوں یا اس کا مامور نہیں ہوں. تو ابن تیمیہ یہ چیزیں بھی بیان کرتے ہیں. تو اگر انہی چیزوں کو ہم اختیار کر لیں، یعنی عدالت تک جانے سے پہلے اصلاح کے یا اس کے شر کو روکنے کے جو ضروری معیار دیے جا سکتے ہیں وہی اگر ہم لے لیں، لوگوں کو سکھا دیں، مذہبی لوگ اور مذہبی جو رہنما ہیں وہ ان کی پابندی کریں، تو بھی یہ فساد کافی اس کا دائرہ محدود کیا جا سکتا ہے. مسئلہ ہے کہ ہم تو جیسے بھی عاصم صاحب نے بیان کیا، ہم تو تلاش میں ہیں ہر وقت. کبھی کسی کے منہ سے کوئی بات نکلے اور ہم اس کو ایک ایشو بنا کر ہم ایک ہنگامہ کھڑا کریں. جی فور نیکسٹ کوسچن دانش ابراہیم صاحب پلیز. ڈاکٹر صاحب، یہ فساد فی الارض کے تحت اگر ہم اس سزا کو دیکھتے ہیں، اس میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ فساد فی الارض کے تحت سمجھنے کے لیے اور یا اس کے تحت مجرم کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان میں سے ایک اہم شرط بیان کی جاتی ہے کہ توبہ یا رجوع کا جو موقع ہے وہ پیش کیا جائے مجرم کے سامنے. اب یہ تو ناقدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے اگر کسی نے عمدن یہ جرم کیا ہے اور وہ اس پر مصر ہے اور اس کے سامنے توبہ اور رجوع کا یہ موقع پیش کیا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، وہ تو ظاہر سے بات ہے اسے ایسے جرم سے انکار کر دے گا. وہ اسے تو پھانسی کے پھندے تک نہیں پہنچنا ہے. تو یہ اس موقع پر اس صورتحال میں مالکیہ اور حنابلہ کا جو موقف ہے وہ درست معلوم ہو رہا ہے کہ توبہ جو ہے یہ خدا اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے. یہاں تو دنیا میں اسے سزا مل جائے گی. تو اسے ذرا آپ سمجھائیے کہ یہ کس طریقے سے روبہ عمل ہوتا ہے، توبہ کی شک شامل کرنا اس پورے قانون میں. نہیں، مالکیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ایسا آدمی جس نے توہین کی ہے تو اب اس کی توبہ معتبر اس لیے نہیں ہے کہ اب اصل میں نا ایسا شخص جو بظاہر اسلام کلمہ پڑھ رہا تھا لیکن ساتھ اس نے یہ توہین کر دی،
تو اب یہ زندیق کی کیٹیگری میں بیسیکلی چلا گیا کہ جو ظاہراً تو اسلام کا ہے لیکن اس کے اندر کچھ اور ہے، تو اس لیے اب اس کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے معتبر نہیں رہی، اور یہ توبہ کرے بھی تو ہم اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے، یہ ان کا بنیاد ہے۔ لیکن شوافع اور احناف کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ ایک امکان تو دونوں ہو سکتے ہیں نا، یہ بھی کہ ایک آدمی واقعتاً ایسا ہی ہو، اصل میں اندر سے زندیق ہو، بظاہر اس نے لبادہ اسلام کا اور رکھا ہو، لیکن امکان تو دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، تو ان دوسرے امکان کو ہم کیسے نگیٹ کریں؟ کیونکہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ مسلمان جان بوجھ کر، اور خاص طور پر ظاہر ہے ایسا مسلمان جس کی عام زندگی صلاح پر مبنی ہے، عام زندگی میں خیر ہے، اور بظاہر اس کے اندر کوئی ایسے آثار نہیں ہے جس سے لگے کہ وہ زندیق ہے یا منافق ہے، اس سے اور جس سچویشن میں اس کی زبان سے کچھ کلمے نکلے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے توہین کے ارادے اور اس نے نہیں کلمات کہے، اس کی زبان سے ایسی تعبیر سرزد ہو گئی ہے، نکل گئی ہے، کسی بحث میں نکل گئی ہے، کسی غم اور رنجش کی کیفیت میں نکل گئی ہے، لیکن اس کے بعد وہ نادم ہے۔ تو اب اس کے بارے میں ہم اس امکان کی کیسی نفی کریں کہ اس کے دل میں بھی ایمان ہے اور ظاہر میں جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی ایمان ہے، لیکن ہم نے اس کو ضرور جہنم رسید کرنا۔ تو شوافع اور حناف کا جوابی استدلال یہ ہے کہ ہم تو ظاہر کے لحاظ سے مکلف ہیں، ہاں جب کسی کے بارے میں بڑے یقینی اور قوی قرائن سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اصل میں توبہ کو محض جان بچانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ بار بار یہی کر رہا ہو اور ہر بار، تو وہ پھر اس میں فقہا پھر وہ مدت کہ آپ 3 دفعہ موقع دے دیں، 4 دفعہ موقع دیں، تیسری چوتھی دفعہ بھی اگر ایک آدمی بار بار یہ کر رہا ہے تو پھر ہم یہ قیاس کرنے کے مجاز ہیں کہ یہ اصل میں دل سے بے ایمان ہے اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے توبہ کا۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے نا کہ اس کا پھر صحیح اطلاق یہ ہوا کہ توبہ کو جو موقع ہے وہ علی الاطلاق سب کو اس طریقے سے نہیں دیا جائے گا یکساں طور پر، جو عادی مجرم ہیں ان کے لیے یہ مانا جا سکتا ہے کہ اب ان کو مختلف مواقع مل گئے، اب آگے کاروائی کی جا سکتی ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ ان کے سامنے پھر سے توبہ پیش کی جائے، یہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو رہی ہے۔ جی یہ صحیح ہے، یہ صحیح بات ہے۔ احناف اور شوافی اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ جب بار بار جرم کے اعادے سے، تکرار سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بدنیت ہے اور قانون کی گنجائش کو غلط تو اس کو پھر ہم رعایت نہیں دیں گے۔ جی فار دا نیکسٹ کوسچن وی انوائٹ محمد دانش صاحب، پلیز آسک یور کوسچن۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے اپنی پریزنٹیشن میں بیان کیا کہ مسلمانوں کی حکومت کے غلبے کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کے آثار میں 2 طرح کے رویے ملتے ہیں توہین رسالت کے حوالے سے، جیسا کہ آپ نے بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر بیان کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس کی سزا تو موت ہی ہے، تو اس کی ہم کیا توجیہ بیان کریں گے کہ اس طرح کے آثار میں جس میں صحابہ کرام کے یہ رویے ہمیں دیکھنے پڑھنے کو ملتے ہیں؟ نہیں، اس کی توجیہ کس حوالے سے کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی یہ وہ ہم ظاہر ہے کہ فکر فرائی میں یہ موقف نہیں ہے کہ توہین رسالت کی مطلقاً سزا کوئی قتل ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے یہاں پر پھر یہ رویہ کیوں پایا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، ان کے پاس اس کا کیا استدلال ہے؟ اچھا، ہاں اس پہلو سے کہ وہ یعنی جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو واقعہ ان کے سامنے رپورٹ ہوا وہ کسی عادی مجرم کا نہیں تھا، پہلی دفعہ وہ بیان ہوا تھا، تو یہ جی بالکل یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، تو حسن صاحب نوٹ کر لیں اور استاد سے اس پر کروائیں، گفتگو کر لیں۔ اچھا، اس میں ہمارے بھی ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جو لوگوں کے سوالات بھی سامنے آ رہے ہیں، اصل میں آپ نے پورا تجزیہ کر کے بتایا کہ اصل میں یہ قانون کیسے اخذ کیا گیا ہے، کیا رجحانات ڈیولپ ہوئے ہیں۔ اس میں جو بنیادی جو آپ کو جگہ لگتی ہے کہ اصل میں جب آپ کسی قانون کو واقعات سے اخذ کرتے ہیں تو لازماً اس کے نتیجے میں یہ رجحانات بنیں گے، اس لیے کہ جو واقعات کا تجزیہ آپ ایک زاویے سے کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ یہی جو انہوں نے سوال پوچھا ہے، اب یہ چیز کہ جی صحابہ کرام نے جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے وہ عادی مجرمین نہیں تھے،
یہ چیز کیسے باور کی گئی ہے کہ وادی مجرمین نہیں تھے؟ ہم اگر اپنے زاویے سے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے قرآن مجید نے فساد کی سزا بیان کی ہے. یہ جو پوری بحث توبہ کی بھی پیدا ہوتی ہے، ملے گی نہیں ملے گی سیاستاً، آپ نے یعنی اگر فساد کی سزا ہے تو خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ فساد کی 4 سزائیں ہیں، ان کے اندر اگر انسان کے اندر توبہ رجوع انابت پیدا ہوتا ہے تو کیسے آپ نے تدریج سے. تو یہ جو پورا کا پورا اختلاف نظر آتا ہے آپ کو توبہ کے معاملے میں، سزا کے اطلاق کے معاملے میں، اس میں بنیادی جو آپ کو لگتا ہے کہ جو غلطی کا سررشتہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اصل میں وہ واقعات سے قانون اخذ کرنا ہے، جبکہ اگر اصول سے اطلاق تک جایا جائے تو ہر جگہ پر ہم یہ پہلے متصور کریں گے کہ اللہ نے اگر فساد کی سزا بیان کی ہے تو لوگوں نے اس کا اطلاق کیا ہے، اور اگر اطلاق کیا تو اطلاق میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. صحابہ اکرام بھی اطلاق کے اندر غلطی کر سکتے ہیں، ظاہری بات ہے صحابہ اکرام بحیثیت جماعت اس طرح کا کوئی کام نہیں کر رہے جن لوگوں کو ذمہ داری ملی ہے. تو یہ اس بات سے آپ کو یعنی اتفاق نظر آتا ہے کہ جب بھی واقعات یا روایات کو قانون کی بنیاد بنایا جائے گا تو یہ ابہامات بھی سامنے آئیں گے، اور یہ مشکلات جو اس وقت پیدا ہو گئی ہیں اللہ کی شریعت کے نام پر، جب ہم ایک پوری کی پوری موت کی سزا کو متعین کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ بنتی. یہ میرے خیال میں دونوں اگر اس طرح اس نوعیت کی مختلف تعبیرات کو ہم دیکھیں تو ایک وجہ یہ بنتی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ واقعات سے ہم قانون اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کیس میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے ابن تیمیہ کا تجزیہ کر کے بتایا نا کہ وہ بظاہر تو پیش مختلف انفرادی نصوص اور واقعات کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو ذہنی پروسیس کام کر رہا ہے وہ ایک اصول پہ کر رہا ہے. یعنی وہ اصول ان کے ہاں جو ظاہر ہے مختلف نصوص سے انہوں نے اخذ کیا ہے کہ شریعت کی مصلحت اور رسول اللہ کے حق اور حرمت کی حفاظت، وہ اس کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی سزا کے معاملے میں بے لچک ہو جائیں. تو یہاں یعنی میرے خیال میں اگر میں تنقید کروں گا تو وہ یہ ہوگا کہ وہ ایک یعنی شریعت کا منشا یا اصول متعین کرنے میں وہ تھوڑا سا اس میں ریڈکشن سے کام لے رہے ہیں، جب شریعت کے ایک معاملے میں شریعت کے نصوص میں، واقعات میں، صحابہ کی سیرت میں مختلف الجہات رہنمائی موجود ہے اور مختلف پہلوؤں سے ہے. تو ہمیں اگر کوئی اصول اخذ کرنا ہے یا کوئی ایک بنیادی رہنمائی اخذ کرنی ہے تو وہ سارے کو سامنے رکھ کر کرنی چاہیے، نہ یہ کہ کیونکہ شریعت کی مصلحت وہ رسول اللہ کے ناموس کی اور دین کی حرمت کا تحفظ بھی شریعت کی مصلحت ہے، اور لوگوں کو ان کی ایسی غلطیاں جن پر ان کو رعایت ملنی چاہیے، معافی ملنی چاہیے، اس کو لحاظ نہ رکھنا، دعوت کی جو مصلحتیں ہیں ان کا لحاظ نہ رکھنا، وہ بھی دین کی مصلحت ہے. ان کو بھی اگر ہم نظر انداز کر دیں اور کسی ایک پہلو کو ہم قرار دیں کہ وہی شریعت کا سب سے اہم اصول ہے یا وہی شریعت کا مطمع نظر ہے، تو پھر ہی میرے خیال میں یہ عدم توازن پیدا ہوتا ہے. تو مجھے اس طرح سے یہ بحث سمجھ میں آتی ہے. جی عمار صاحب، تھینک یو. فار دا نیکسٹ کوسچن وی انوائٹ علی رسول صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت ساری چیزیں تو میری کلیئر ہو گئی آپ کی باتیں سن کر. کچھ میرے تحفظات تھے جو میں نے بھی اس پہ کافی ریسرچ کری ایک زمانے میں، اس لیے میں آج شریک بھی ہوا کہ میں دیکھوں کہ تو میں نے یہ 295C بھی نکال کے دیکھا ہے. اس کے اندر وہ بہت سارے چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں، بہت ساری کتابوں جن کے آپ نے حوالے دیے ہیں. ان میں کچھ ایسا لگتا ہے جیسے نا کہیں عربی کی کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے یا ترجمے میں کچھ کھلواڑ کر دیا گیا. میرے پاس اچھا لفظ نہیں ہے، لگتا ایسا ہے. اور کیونکہ میں نے پرانی کتابیں بھی نکال کے دیکھی ہیں جو اویلیبل ہیں آن لائن، اور جو کتابیں وہ ریفرنس کر رہے ہیں اس میں بڑا پرابلم لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک خاص نظریے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور دوسرے جو میرے اندر جو ایک مطلب پرابلم پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان یا ایون انڈیا بھی، ہمارے یہاں تقلید جو ہے نا وہ ایک بنیادی فنڈامنٹل ہے. اور یہاں پر امام ابو حنیفہ جیسا آپ نے بتایا کہ وہ اس بات سے ڈفر کرتے ہیں حنبلی اور شافعی سے،
لیکن ہمارے یہاں جو میرے خیال میں ہم لوگ 70-90% تو ہم سارے حنفی ہیں، تو ہم نے ان کی رائے کو کیسے جو ہے نا اگنور کر دیا اور ان پہ فوقیت کیسے دے دی، کیونکہ ہمارے یہاں تو امام ابو حنیفہ کے اگینسٹ جانے کا کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں مجھے کنفیوز کرتی ہیں. میں بس آپ کی رائے لینا چاہ رہا تھا کہ میں صحیح طریقے سے سوچ رہا ہوں اس چیز کو تحلیل کرنے کے لیے، یا میں بالکل ہی کسی غلط جگہ پہ چلے جا رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو دونوں چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، یہ ان سے تو مجھے بالکل اتفاق ہے. اصل میں یہ قانون بنوانے کے لیے عدالت میں جو بحث کرنا پڑی، اور وہ اس نقطے پہ کھڑی تھی کہ اس کے سوا اور کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا. تو اجماع دکھانے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ توہین رسالت کی سزا کی کوئی اور اس جرم کی کوئی اور سزا ہے ہی نہیں، اگر کوئی ہوگی تو وہ غیر شرعی ہوگی. یہ ثابت کرنے کے لیے پہ بہت کچھ کرنا پڑا. اور اس پہ اسماعیل قریشی صاحب کی جو کتاب ہے، اس پہ کئی لوگوں نے کام بھی کیا ہے، تحقیق کر کے بتا بھی دیا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں حوالوں میں غلطی کی ہے، کہاں عبارتیں بیچ میں سے اڑا دی ہیں، کہاں تلبیس کی ہے. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. تو اس کے پیچھے بھی اصل میں علمی رویے سے زیادہ وہ ایک سیاسی رویہ ہے. اور امام حنیفہ والی جو بات ہے وہ بھی اس لیے درست ہے کہ یہ مسئلہ اصل میں فقہی طور پر اس کو اتنا دیکھا نہیں جا رہا جتنا سیاسی حوالے سے دیکھا جا رہا ہے. تو جب علمی بحثوں میں، قانونی بحثوں کے پیچھے اصل محرکات یا اصل اہداف سیاسی بن جائیں کہ ہم نے سیاسی طور پر ایک ایسا سٹانس لینا ہے اور اس پر ہم نے معاشرے میں اپنی ایک نیریٹو کھڑا کرنا ہے، تو پھر امام حنیفہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر جو علمی امانت اور دیانت ہے وہ بھی پسے پش ڈال دی جاتی. جی اعجاز صاحب ہیں ہمارے ساتھ، وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، میرا یہ سوال تھا کہ جس طرح پاکستان کا قانون ہے اس میں پھر جو توہین رسالت کی جو سزا ہے وہ قتل ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی نا جو معاشرے میں نا وہ لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہوا ہے. مطلب نہ اس کا غم نکالنے کے لیے نا ایک بندے پر یہ الزام لگاتے ہیں، اس کے بعد اس سے کو خود ہی قتل کرتے ہیں اور وہ قوم کے نا ہیرو بن جاتے ہیں. تو سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہمیں اس سزا کو بجائے قتل کرنے کے اس پر بھاری جرمانہ رکھنا چاہیے، تاکہ جو قتل والا جو معاملہ ہے، ایک تو انسان کی جو جان ہے اس کی بھی تو حرمت ہوتی ہے، تو بجائے قتل کے اس پر بھاری جرمانہ رکھا جائے، تاکہ یہ جو معاشرانہ جو لوگ اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تاکہ یہ اس معاملے سے ہٹ جائے اور حکومت خود اس کا فیصلہ کرے کہ اگر اس نے کوئی اپنا جرم کیا ہے یا توہین کی ہے تو ہم اس پر بھاری جرمانہ لگائیں. اور اس پہ آپ نے کہا تھا کہ یہ اس پر نا وہ کوئی معافی بھی نہیں ہوتی اور توبہ بھی نہیں ہوتی، تو بھلے اس پر جرمانہ لگے، تو آپ اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ بجائے قتل کے اس پر ہم کوئی بھاری جرمانہ لگا سکتے ہیں 9-10 کروڑ یا جتنے بھی بنتے ہیں؟ شکریہ. نہیں، اصل میں نا یہاں ہمارا معاملہ قانون کا اتنا نہیں ہے. قانون کا بھی مسئلہ ہے، اس میں لچک نہیں ہے. زیادہ جو خرابی پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس مسئلے کو قانون کے دائرے میں رہنے ہی نہیں دیا. چلے قانون کے دائرے میں بھی رہے نا، تو قانون جو پابندیاں لگاتا ہے اس کی بھی اس کے دائرے میں اس طرح کے معاملات ان کا ٹرائل ہو. تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلے قانون میں جو گنجائش ہونی چاہیے، لچک ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. ہمارا جو سماج کا مسئلہ ہے کہ اس نے اس کو قانون کے دائرے میں سرے سے رہنے ہی نہیں دیا. اور ریاست فرض کریں آج قانون بدل کے جرمانہ رکھ دے، لیکن اگر مذہبی بیانیہ یہی ہے کہ نہیں اس کی تو ایک ہی سزا ہے سر تن سے جدا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے بعد تو واقعات اور بڑھ جائیں گے. اور پھر مذہبی لوگ اس کو آپ دیکھیں نا، مذہبی سیاست پھر اپنا جواز کیسے پیدا کرتی ہے. آپ قانون کو اس میں کوئی لچک یا گنجائش پیدا کریں اور اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا ہو کہ نہیں مذہبی طور پر تو سزائے موت ہی ہے، تو پھر مذہبی بیانیہ اصل میں اس طرح کے واقعات کو جواز دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. دیکھیں چونکہ آپ نے قانون غلط بنایا، آپ نے قانون صحیح نہیں کیا، تو پھر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے. تو اصل مسئلہ مذہبی نیریٹو کا ہے اور اس میں سیاسی عوامل کے انوالو ہو جانے کا. اس کی وجہ سے ہی ہماری سماج کے یہ 30 سال پہلے ایسا نہیں تھا، کہ ہم نے اپنے آنکھوں میں اپنے سامنے یہ سارا کچھ بدلتے دیکھا. تو اصل جگہ سے جب اس کو
یعنی اس کو سیاسی مسئلے کے طور پر نہ دیکھا جائے اور اس کو عوام میں مذہبی جذبات انگیخت کرنے، حساسیت بڑھانے، اشتعال پھیلانے کے لیے اس مسئلے کو استعمال نہ کیا جائے، قانونی حدود میں رکھا جائے اور قانون کی پابندی سارے فریق کریں۔ اس تربیت کی بنیادی طور پر ضرورت ہے۔ سر دست تو آپ کوئی اس میں تبدیلی تجویز بھی نہیں کر سکتے۔ حکومت فرض کریں تبدیلی کر بھی لے تو اس سے بگاڑ ہاتھ میں نہیں آئے گا، بگاڑ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ اس مسئلے پر بڑی 25-30 سال میں ایک پوری امپائر کھڑی کی گئی ہے مذہبی سیاست کی۔ جی نیکسٹ کویسچن ناؤ رضا المصطفیٰ صاحب، پلیز سر آپ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر بہت انفارمیٹیو ڈسکشن رہی ہے۔ تو سر میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ ہمیں دو ڈائمینشنز ہیں ایبسولیوٹ اگر دیکھا جائے تو نظر آتا ہے، ایک تو جو توہین رسالت کے مرتکب ہے ان کے لیے سزائے موت کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور دوسری طرف دوسرا ہے پوائنٹ آف ویو، کہتے ہیں کہ نہیں یہ بیسیکلی ارتداد کے لیے تھا، جس نیریٹو کو لے کے غامدی صاحب اور غالباً وحید الدین خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میں بیسیکلی میرا سوال یہ ہے کہ عصر حاضر میں جو علماء ہیں ہمارے، اور ان میں انہوں نے جو اس پر تحقیقی کام کیا ہے اور جو ایک رائے رکھتے ہیں، کوئی 2-3 کتابوں کے حوالے سے آپ ریفر کر دیں۔ اور 2 کتابیں میری نظر سے گزری ہیں، ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ناموس رسالت کا مسئلہ اور ایک وحید الدین خان صاحب کی شاتم رسول کا مسئلہ۔ یہ دونوں کتابیں جو ہے وہ میری مطالعہ میں رہی ہیں اس موضوع کے متعلق، تو ان دونوں کتابوں پر بھی اپنا تبصرہ فرما دیں، اور کوئی اور کتابیں آپ ریفر کرنا چاہیں جو کہ ایک منصفانہ طریقے سے اس پر تحقیق کی گئی ہو تو جزاک اللہ۔ منصفانہ سے اگر آپ کو مراد یہ ہے کہ جو پریویلنگ ایک نقطہ نظر ہے اس کے متبادل نقطہ نظر اس میں بیان کیا گیا ہو، تو طاہر القادری صاحب کی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے انہوں نے کیا لکھا ہے، لیکن ایک پہلو جو ہے وہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب نے اچھے انداز میں واضح کیا کہ اصل میں دعوت کی مصلحتیں، قانون کے پہلو انہوں نے اتنے موضوع نہیں بنائے، لیکن یہ کہ دعوت کی مصلحت کیا ہے، اور خاص طور پر ایسے معاشروں میں جہاں پر مسلمانوں کے لیے دعوت کے مواقع بھی ہیں اور دعوت کے چیلنجز بھی ہیں، تو ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، تو انہوں نے اچھے انداز سے بیان کیا۔ فقہی اور قانونی پہلو سے میں نے ایک زمانے میں کچھ چیزیں لکھی تھی، وہ میری کتاب براہین میں شامل ہیں، توہین رسالت کا مسئلہ کے عنوان سے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب کی کتاب جو ہے وہ انگریزی میں چھپ چکی ہے، لیکن وہ اردو میں بھی اس کو تیار کروا رہے ہیں، وہ بھی آ جائے گی، تو اس سے جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے تفصیل سے سامنے آ جائے گا۔ جی نیکسٹ سوال پوچھنے کے لیے محمد عاصم مغل صاحب، آپ اپنا سوال کہیں نہیں پوچھ لیجیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اس سارے کیس میں ایک نا اطلاقی صورت بن جاتی ہے عالمی سطح پر، اس میں سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ واقعہ تو گستاخی اور توہین کا ہو رہا ہوتا ہے، میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں ان کی، یہ صرف غیر مسلموں کے لیے، ہمیں ان کی نیتوں کے بارے میں بھی خاص حسن دن نہیں ہوتا، لیکن جب وہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے گستاخی کا، توہین کا، اس کے کنٹینٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کنٹینٹ اتفاق سے سارا کا سارا ہمارے ہی لٹریچر سے گیا ہوتا ہے۔ تو دو واقعات کا اشارہ دوں گا میں۔ ایک تو فرانس والا واقعہ، اس میں جب ہم نے ان کو دیکھا تو وہ سارا کچھ تو ہمارا ہی مواد تھا، انہوں نے بس وہ روایت پکڑی تھی، تو 6 سالہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے۔ تو وہ کہہ رہے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے بات کی نہیں، ہم تو آپ کی کتاب کا ریفرنس لے کے سارا کچھ وہی کر رہے ہیں، ہم نے ایکسٹرا کیا کر دیا ہے، میکسیمم اس کی پکچر بنائی ہے تو وہ ٹھیک ہے ختم کر دے، لیکن بات تو وہی۔ دوسرا واقعہ وہ جو ڈنمارک میں ہوا تھا، اس کے بھی جو تصویریں کارٹون نظروں سے گزرے، اس میں بھی وہ اسلحے سے لیس اور وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار وہ ساری صورتحال پیش کی گئی تھی، جو کہ ظاہر ہے یہیں سے سارا۔ ایسی صورتحال میں مسلمان اسکالرس کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی یہ ہماری باتیں ہیں لیکن تم غلط سمجھے ہو، یا ان کا اصل مطلب یہ نہیں ہے، یا یہ ہے تو ٹھیک لیکن یہ بہت حساس ہے، یا آپ کو اس طرح پورٹریٹ نہیں کرنی چاہیے، کہ کس طرح کیا اپروچ ہونی چاہیے مسلمانوں کی صرف ان واقعات کی طرف؟ میرے خیال میں مسلمان اسکالرس کافی مشکل میں ہیں، کیونکہ صرف ان کے واضح کرنے سے چیزیں واضح نہیں ہو جاتی، جو جس مواد کو استعمال کیا جاتا ہے اس کی حقیقت وہ واضح کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ وہ تفصیلات اس کی یہ ہیں، یا اس کے اندر بیان میں یہ کمزوریاں ہیں، یا نوعیت واقعے کی یہ نہیں تھی، یہ ہے، یہ علمی کام تو وہ کر سکتے ہیں، اور وہ تو کر بھی رہے ہیں اہل علم۔ لیکن جو امیج
مسلمانوں کے اپنے بعض کاموں سے یا ان کے اقدامات سے یا ان کی کارروائیوں سے بنتا ہے اور اس کو ان کا میڈیا پھر بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے، تو وہ ان وضاحتوں سے تو ظاہر ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جو ہماری اپنے داخل میں کمزوریاں ہیں، جن کو پھر جو بھی اسلام کے معاندین ہیں، دشمن یقیناً آج بھی ہیں، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ پھر ہماری نصیحت تو نہیں سنیں گے کہ جی آپ اس طرح نہ کریں، اس سے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ وہ تو آپ کی جو بھی کمزوری ہوگی، جو چیز بھی وہ پیش کر کے منفی تصویر بنانا چاہیں گے وہ بنائیں گے۔ جو اہل علم جو کام کر سکتے ہیں وہ ان کو اس طرف تو متوجہ رہنا چاہیے۔ جو کام ہمارے مذہبی سیاسی قائدین اور سیاسی بیانیے بنانے والے کرتے ہیں اور ان کے زیر اثر امت میں پھیلتے ہیں، اس طرف ان کو تو نظر کرم کرنی چاہیے۔ تو یہ مل جل کر کرنے کا کام ہے، سارا بوجھ آپ کسی ایک طبقے پہ تو نہیں ڈال سکتے۔ جی جناب ہم اپنے لاسٹ ایک دو سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رضوان صاحب ہیں، وہ اپنا سوال کریں گے۔ جی رضوان صاحب۔ جی السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں نے لیٹ جوائن کیا، سوری اگر میں کوئی ایسی چیز پوچھ رہا ہوں جو پہلے ایڈریس ہو چکی ہے تو مے بی اگر ریکارڈنگ اویلیبل ہو تو اس سے دیکھ لوں گا، لیکن جو آپ ابھی تو بھائی نے انٹرنیشنل لیول کی بات کی تھی کہ وہاں پہ ہم کیسے اس کو ہینڈل کریں، لیکن جو ہمارے جو ڈومیسٹک جو لا بھی ہے اس کے حساب سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ رائے پائی جاتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اچھا اس کی سزا موت ہے یا نہیں ہے یا ارتداد کی ہے، کیونکہ ارتداد کے معاملے میں بھی لوگوں کو ارتداد ہے کہ اس پہ بھی کیوں موت کی سزا ہے، تو وہ ایک اپنی جگہ علیحدہ سوال ہے۔ لیکن اگر ارتداد پہ ہے یا یعنی ارتداد کا معاملے میں صرف فرق یہ آ جاتا ہے کہ پھر معافی کا پہلو نکل آتا ہے، جو میں نے جہاں تک اس کو سنا تھا کہ اس میں معافی کی اجازت ہے، اور اگر بندہ پلڑ آتا ہے تو، اور پھر اس میں جو دوسرا مسئلہ یہ کہ پھر تو نان مسلم کے اوپر وہ لگتی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ارتداد تو مسلمان ہوگا تو ارتداد ہوگا اگر وہ پلٹے گا اسے اسلام سے۔ تو ایک تو یہ، دوسری چیز یہ کہ جو اگر اس کی سزا چلے ایک منٹ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہی ہے، تو اس کے لیے بھی لا کے تھرو جانا جو ہے وہ آئی تھنک جو اطلاقی طور پہ یا جو پریکٹیکل طور پہ جو ایشو سب سے بڑا آتا ہے وہ یہ ہے کہ لا کو بائی پاس کیا جاتا ہے اس معاملے میں، جی، اور اس چیز کے پیچھے ایموشنلزم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ لا کے تھرو جاتا بھی ہے تو جو ججز ہیں یا اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس سے اوائڈ کرتی ہیں، کیونکہ لوگوں کی جو اشتعال انگیزی ہے اس کو، اس مسئلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کیسے اس رویے کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک مذہبی لیول پہ ہی اس اشتعال انگیزی کو کم کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں، کہ بھئی ایک تو ذاتی طور پہ تو آپ ایکشن نہیں لے سکتے، آپ کو لا کے تھرو جانا ہے، اور اگر لا میں معاملہ آتا ہے تو پھر اس کو لا کے تھرو ہینڈل کیا جائے اور اس کی بات کو مانا جائے۔ آئی تھنک یہ میرا سوال ہے اس معاملے میں کہ اس رویے کو کیسے ذہنوں میں چینج کیا جا سکتا ہے۔ ہاں نہیں، یہ ایک تو آپ نے مسئلہ پوائنٹ آؤٹ کیا، اور میں تقریباً اسی طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں قانون کے اندر جو پرابلم ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن زیادہ جو خرابی جس سے شکل بگڑ گئی ہے معاملے کی، وہ اصل میں ماورائے قانون جو بیانیے اور اقدامات اور ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، اس نے قانون کی جو خرابی ہے اس کو تو بالکل ہی یعنی اس کو ماند کر دیا۔ اس کے مقابلے میں قانون کی کمزوری بہت ہی تھوڑی سی رہ جاتی ہے جو ہم نے سماج میں صورتحال ڈیولپ کر دی ہے، اور اس کی اصلاح تو ظاہر ہے یہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اسی کہ جو مذہبی بیانیے ہیں ان پر تنقید کی جائے، ان میں جو کمزوری ہے وہ سامنے لائی جائے، اور جو مذہبی سیاست کی سطح پر لوگوں میں جو رویہ سازی کی جا رہی ہے، لوگوں میں جو رجحانات پھیلائے جا رہے ہیں اس پر بات کی جائے۔ وہ بات ہوگی تو لوگ اس طرف متوجہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آئے گی۔ اچھا ایک چھوٹی سی چیز اگر فراز اگر آپ مجھے میں صرف یہ فالو اپ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں آپ کیا علماء سے یا جو لوگ انفلوئنشل ہیں اس معاملے میں ان سے رسائی کر کے کچھ ان کی اس معاملے میں ذہن سازی یا ان کے ساتھ ایک کوئی کولیبریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ میں صرف پوچھنا چاہ رہا تھا۔ نہیں دیکھیں، جو اہل علم سمجھتے ہیں معاملے کو وہ تو وقتاً فوقتاً بات کرتے بھی رہتے ہیں اور چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ 15-20 سال پہلے تو بات کرنا بھی بڑا مشکل تھا، تو خیر وہ راستہ ہم نے کسی حد تک کھولا اور اس پہ بات چیت اہل علم کر رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ اصل میں اہل علم اور قائدین کے ہاتھ میں رہا نہیں ہے۔
یہ جس سطح پہ چلا گیا ہے اس میں اب اس سے ہٹ کے کوئی بات کہنا یا اس پر کوئی سوال اٹھانا یہ اب آسان نہیں ہے. قائدین سے بھی بات نیچے چلی گئی ہے. عام لوگوں نے معاملے کو اپنی دینی اہمیت کا یا غیر دینی اہمیت کا ایک عنوان بنا لیا. وہ آپ نے دیکھا اب تو وہ کے پی میں انہوں نے ایک مولوی صاحب کو اس الزام پر مار دیا. تو مذہبی علماء بھی اب اس کی زد میں آنا شروع ہو گئے. جی توصیف منصور صاحب. جی جیسے کہ کنکلوڈ یہ ہوا کہ یہ مسئلہ جو ہے نا سماجی اور اخلاقی بن چکا ہے زیادہ قانونی سے زیادہ. تو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو سیدنا مسیح علیہ السلام کی جس وقت بعثت ہوئی تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہودی معاشرہ بھی اور وہاں کی بھی جو ریلیجس لیڈرشپ تھی وہ بھی تقریباً اسی طرح کے رویوں کا شکار تھی. تو جس طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے خطبات تھے اور پھر ہمارے صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں تو اس سے مکس کر کے ہم کوئی گائیڈن لے سکتے ہیں. یعنی ہم علماء کی بات کرنے کے اگر وہ اس سے کچھ انسپریشن لیں اور سوسائٹی کو گائیڈ کریں اس حوالے سے تاکہ یہ جو سختی ہے بالکل صحیح آپ نے صحیح جہت بتائی ہے. یعنی ایک تو عام لوگوں میں دین کا جو صحیح تصور ہے اور جو دینی اسپرٹ ہے جس کے اندر حلم ہے, جس کے اندر تواضع ہے, جس کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردانہ, ایک تو اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اس کی بہت ضرورت ہے. اور لیکن یہ صرف یہ کافی نہیں ہوگا. اصل میں جو توہین رسالت کا مسئلہ اس طرح کے ایشوز ہیں یہ ایک بہت بڑا سیاسی بیانیہ بھی بن چکے اور اس کے ساتھ ایک پوری آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت کی بھی ایک کافی انڈسٹری جڑی ہوئی ہے. تو ان کو اس سطح پہ کریٹیک کرنا بھی اہم ہے. یعنی لوگوں کی اخلاقی تربیت اپنی جگہ اور یہ بیانیے کیسے مختلف گروپس, مختلف جو طبقے ہیں وہ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے, اپنی وسائل بڑھانے کے لیے, دہشت پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میرے خیال میں دونوں سطح پر یہ گفتگو ضروری ہے. عام لوگوں کو تک دین کا جو صحیح تصور ہے وہ واضح کرنے کے لیے, اور سیاسی سطح پر یہ جو گٹھ جوڑ ہے مذہب کا اور پیسے کا اور سیاسی طاقت کا, اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. جی اب ہمارا لاسٹ کوسچن ہوگا آج کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جو صحابہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس معاملے میں ان کی آراء میں اور ان کے رد عمل میں, ان کے مختلف اقدامات میں بھی ہمیں ایک تفاوت سا نظر آتا ہے. تو کیا ہم جو ہمیں آثار میسر ہیں ان کے متعلق تو ان میں ہم یہ علمی تنقید کر سکتے ہیں کہ انہیں کس طرح کے اشخاص سے سامنا پیش آیا, جیسے ہو سکتا کہ ان کے سامنے ایسا کوئی شخص ہو جو عادی مجرم نہ ہو, یا انہوں نے اگر نرمی برتی ہے تو ہم اپنی تفہیم کے مطابق, یعنی مدرسہ فراہی میں جس طرح ہم سمجھتے ہیں اپنی تفہیم کے مطابق انہوں نے اصول کا صحیح اطلاق کیا, تو ہم یہ بالکل متعین طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں صحابہ اکرام کے معاملے میں آثار کی روشنی میں کہ انہوں نے ان کے سامنے یہ معاملات کس طرح سے روبہ عمل ہوا, انہوں نے کس طرح سے دیکھا, کیا ہم نے اس پورے معاملے کی علمی تنقید کی ہوئی ہے؟ یہ جو آثار کی جہاں تک میں نے نظر ڈالی ہے وہ آثار تو اصل میں ایک واقعے کا جو ظاہری منظر ہے اور اس کی ضرورت وہ بیان کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے صرف اس سے ہمیں پوری طرح یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ وہ پیچھے جو پورا ماحول تھا اور وہ کس ماحول میں کھڑے ہوئے اس چیز کو دیکھ رہے تھے, باقی تفصیلات کیا تھی وہ ظاہر آثار میں اس طرح بیان نہیں ہوتے. تو ان کے بارے میں ہم قیاسات سے کام لے سکتے ہیں. تو اس پہلو سے اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ آثار سے ہم آثار کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک فریم ورک چاہیے جو تمام نصوص کے مجموعی مطالعے پر اور شریعت کے جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھنے سے اور حکمت اور مصلحت کے جو پہلو ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر ہمارے ایک فریم ورک بنائیں اور اس میں ہم مختلف آثار کو رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے اگر فلاں معاملے میں یہ رویہ اختیار کیا تو وہ کیا اسباب ہو سکتے ہیں. محض آثار سے کچھ اخذ کرنا حتمی طور پر وہ کافی مشکل ہے کیونکہ اس میں وہ ساری تفصیلات مہیا نہیں ہوتی, جزئیات ہی ہوتی. جی عمار خان ناصر صاحب, تھینک یو سو مچ فار انلائٹننگ اس ان لاسٹ 2 hours. اب میں دعوت دوں گا محمد حسن الیاس صاحب کو کہ وہ کنکلوڈنگ ریمارکس دیں آج کے سیشن کے.
جی عمار صاحب، آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں ہم. ہمارا ادارہ اور یہ جو ہم نے ایک نیا انیشیٹو شروع کیا، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ اپنی تحقیقات کو، معلومات کو شیئر کریں. لوگوں کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان کی روشنی میں غور و فکر کا عمل جاری رہے. اور یہاں پہ بہت سارے سوالات ہوئے ہیں، اور بھی لوگوں کے ذہن میں سوالات ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ ہمارے یہ ویڈیو بھی جلد ہم پوسٹ کریں گے، اس کے نیچے بھی وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ عمار صاحب سے وقتاً فوقتاً ان کے جوابات بھی طلب کی جائیں گے. کچھ یہاں پہ مدرسہ فراہی کے حوالے سے، غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے حوالے سے بھی لوگوں نے استفسارات کیے، تو لوگوں کے علم میں ہوگا کہ غامدی صاحب کی کتاب کے اندر توہین رسالت کے مسئلے کے عنوان سے 2 آرٹیکل ہیں. اسی طریقے سے اس وقت 23 اعتراضات سیریز میں موت کی سزا کے عنوان سے ایک مفصل گفتگو کی سیریز ہو رہی ہے، جس کے ضمن میں توہین رسالت بھی زیر بحث آئی ہے. تو وہاں پر وہ ان چیزوں کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. اور اسی خوشگمانی کے ساتھ کہ آپ تمام لوگوں نے آج مولانا عمار خان صاحب کی جو تحقیقات ہیں ان سے استفادہ کیا ہوگا، انشاءاللہ اس سیشن کا خاتمہ کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.